अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नावल ज़ख्म को ज़िद थी मसीहाई से के छठे हिस्से की जानिब। शहजाद दोपहर का खाना खाकर जैसे ही अपने कमरे में वापस जाने लगा, रिसेप्शन पर मौजूद शख्स ने इसे रोक लिया। सर, आपने कहा था ना मिस्टर मैसा के बारे में कोई भी खबर हो तो आपको इन्फॉर्म किया जाए। हाँ, क्या हुआ? शहजाद फ़ौरन हमवतन गोश हो गया। सर, उन्होंने हॉस्टल छोड़ दिया है। वो आज ही रूम खाली करके जा रही हैं। और जॉब वो भी छोड़ दी क्या? शहजाद ने बग़ैर चौंके इत्मीनान से पूछा। सर, वो तो पता नहीं, मगर इनके हॉस्टल से अभी अभी फ़ोन आया था कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि वो जा रही हैं। इसने मुअद्दिब अंदाज में कहा। इसने ख़ास तौर पर रुमैसा के हॉस्टल में हिदायत दी थी कि अगर वो हॉस्टल छोड़ना चाहे तो इसे इतला किए बगैर रुमैसा को जाने ना दिया जाए। शहजाद इसी वक्त उल्टे कदमों वापस पलट गया और सीधा रुमैसा के हॉस्टल पहुंच गया। रुमैसा इसे अपने छोटी से अटैची केस के साथ हॉस्टल की इमारत के बाहर वरांडे में ही सीमेंट की बनी बेंच पर बैठी नजर आ गई। वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि इतनी खामोशी और सन्नाटे के बावजूद शहजाद के कदमों की चाप पर वो चौंकी तक नहीं। जब शहजाद इसके आंसर पर पहुंच गया तब इसने किसी गहरी सोच से बाहर आते हुए सर उठाकर इसे देखा और इसे सामने देखकर वो वाज़ेह तौर पर घबरा गई। क्या हॉस्टल के साथ साथ जॉब भी छोड़ रही हो? शहजाद के इत्मीनान से पूछने पर वो इसे हैरानी से देखने लगी। फिर इसकी बात का जवाब देने के बजाय हॉस्टल के खुले गेट से बाहर सड़क की जानिब देखने लगी। टैक्सी मंगवाई है ना तुमने? 1 घंटा तो हो ही गया होगा कहे हुए। शहजाद सामने ही बने एक चबूतरे पर बैठ गया। दरअसल टैक्सी मंगवाने के बजाय उन्होंने मुझे इत्तला कर दी थी और मैंने आने में टाइम तो लगना ही था। चुनांचे तुम्हें रोकने के लिए उन्होंने यही जाहिर किया कि वो टैक्सी मंगवा रहे हैं। रुमैसा की हैरानी बरहमी में तब्दील होने लगी थी, मगर शहजाद ने परवाह किए बगैर अपना सवाल दोहराते हुए पूछा। बताया नहीं तुमने? क्या सिर्फ हॉस्टल छोड़ रही हो या जॉब भी छोड़ने का इरादा है? ऑफिस में कोई मुखबर नहीं बिठाया जो ये खबर दे सके? रुमैसा जलकर बोली। बिठाया हुआ तो है एक बंदा, मगर इसने अभी तक कोई इत्तला नहीं दी। क्या पता वो इतना एफिशिएंट ना हो जितना हॉस्टल का अमला है। शहजाद बड़ी संजीदगी से बोला। आप खुद तो ऑफिस जा नहीं रहे, मेरी नौकरी की बड़ी फिक्र है। रुमैसा चिढ़ गई, क्योंकि रोहान भाई ने कहा था कि तुम बड़ी जज्बाती हो, हॉस्टल और जॉब छोड़कर कहीं भी चली जाओगी और अपनी खबर तक नहीं दोगी। अब मैं इतनी भी खुदसर नहीं कि इस तरह फ़रार हो जाऊं और रोहान भाई को मुश्किल में डाल दूं। रोहान भाई के भाई को मुश्किल में डालते वक्त ये ख्याल नहीं आया? शहजाद के बर्जिस्ता कहने पर वो खामोश सी हो गई। मुझे तो मना कर दिया कि रोहान भाई को कुछ मत बताना और ख़ुद सारा पोल खोल दिया। शहजाद इसे शक की नज़रों से देखने लगा। रुमैसा पहलू बदल कर रह गई। इससे पहले कि शहजाद मज़ीद कुछ कहता वो बात बदलते हुए बोली। मैं कहीं फ़रार नहीं हो रही, शौकत आंटी के घर जा रही हूँ। फ़िलहाल जॉब नहीं छोड़ रही जब तक कोई और जॉब नहीं मिल जाती। ऐसे कैसे जॉब छोड़ सकती हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहकर किसी और जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए हॉस्टल छोड़ना पड़ रहा है। मगर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? आप तो खुद ऑफिस जाना छोड़ चुके हैं। तुम्हें कैसे पता? शहजाद हैरानी से बोला। बेफिक्र रहें, मैंने आपकी तरह मुखबर नहीं लगाए हैं। मालिकों की बातें तो खुद ही पूरे इदारे में गर्दिश करती हैं। रुमैसा को इससे हैरान करके बड़ा मज़ा आया था, इसलिए बिल्कुल इसके अंदाज में इत्मीनान से बोली। मगर शहजाद का जवाब इसके इत्मीनान को ज़्यादा देर बरकरार न रख सका। मैं लाहौर वापस जा रहा हूँ, इसलिए ऑफिस जाना छोड़ दिया है। कब जा रहे हैं आप? रुमैसा एकदम बोली। अगले हफ्ते। शहजाद ने नहायत सुकून से कंधे उचका दिए। फिर कब आएंगे? रुमैसा की हैरत ही ख़त्म नहीं हो रही थी। इतना कुछ होने के बावजूद मैं दोबारा क्यों आऊँगा? शहजाद उल्टा से सवालिया अंदाज में देखने लगा तो चुपचाप इसे देखती रही। इसके चेहरे पर ऐसा कुछ था कि शहजाद ज़्यादा देर इसे देख न सका, बल्कि इसके अटैची का मुआयना करते हुए कहने लगा। तुम जा रही हो वापस अलीज़ा भाभी के घर? अगर वापस ही जाना था तो घर छोड़ा क्यों? मैंने घर लड़कर नहीं छोड़ा था, एक मौका मिला था खुद मुख्तार लाइफ जीने का, सो जी ली। लेकिन अब मैं इतनी भी मजबूर नहीं हूँ कि हर हाल में जॉब किए जाऊँ और इस हॉस्टल में पड़ी रहूँ। रुमैसा ने खुद को संभालते हुए कहा तो शहजाद पुरसोच अंदाज में से देखने लगा। तुमने अलीज़ा भाभी का घर क्यों छोड़ा था? बताया तो था ना, अच्छा नहीं लगता किसी के ऊपर डिपेंड करना। रुमैसा ने सरसरी अंदाज में कहा। ये वो बात है जो तुमने सबको बताई है, मैं तो वो पूछ रहा हूँ जो सच है। क्या मतलब? रुमैसा इसके पुरअसरार अंदाज पर ठिठक गई। अगर तुम अलीज़ा भाभी के बजाय किसी और के घर में होती तो मैं ये समझता कि इनका रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुमने मौका मिलते ही अपनी रिहाइश अलग कर ली। मगर अलीज़ा भाभी की फैमिली ऐसी नहीं है। फिर क्या वजह हो सकती है तुम्हारे यहाँ जाने की?
وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جیسے اس کے چہرے پر سب لکھا ہو، وہ سب جو وہ چھپانا چاہتی ہے۔ کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے، علیزہ باجی کی فیملی تو ایک آئیڈیل فیملی ہے۔ رمیسا حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں بولی تو شہزاد ہلکے ہلکے سر نفی میں ہلانے لگا۔ اپنا گھر اتنی آسانی سے کوئی نہیں چھوڑتا، جہاں تم بچپن سے رہی ہو تمہارے لیے وہی گھر ہے۔ وہ بھلے ہی آئیڈیل فیملی ہو لیکن تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہوگی، تبھی تم یہاں ہو۔ شہزاد کے یقین سے بھرپور انداز پر وہ صرف اسے دیکھ کر رہ گئی اور اسے خاموش دیکھ کر شہزاد خود ہی کہنے لگا، چلو پہلے میں بتاتا ہوں کہ میں لاہور سے یہاں کیوں آ گیا۔ جب روحان بھائی نے مجھ سے چلنے کے لیے کہا تو پہلے میں نے سوچا صاف منع کر دوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ بالکل آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ چل کر ایک بار صادق آفریدی سے مل لوں۔ روحان بھائی کے پاس علیزہ بھابی کا فون آیا تھا کہ صادق آفریدی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا۔ انہوں نے امی کو اپنی زندگی سے تو نکال دیا تھا، لیکن ان کی موت پر انہیں ایسی ہی تکلیف ہوئی تھی جیسے کسی بہت اپنے کو ہوتی۔ مجھے معلوم تھا ان کے دل میں امی کے لیے اب کوئی محبت نہیں ہوگی، مگر ان کے درمیان دکھ کا ایک رشتہ ابھی تک موجود تھا۔ اور اسی رشتے کے بھروسے میں یہاں آ گیا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے، مگر میں دنیا کے سامنے یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ رمیسا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو دور کہیں خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں وہاں اپنا گھر، اپنی جاب، اپنی پڑھائی سب چھوڑ کر اس لیے آیا تھا کہ میرے پیچھے وہ تمام لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے جن کے طعنے سن سن کر میری ماں کا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ ان تمام لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ جس بچے کی وجہ سے صادق نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، بیوی کے مرنے پر صادق نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا، اس کا مطلب ہے ان کے بیچ کوئی غلط فہمی ہوئی تھی جو طلاق کے بعد دور ہو گئی، مگر تب تک صادق بیوی کو واپس بلانے کا حق کھو چکا تھا، لیکن بیٹے کو اس نے فوراً بلا لیا۔ اس لیے جب میں یہاں آیا تو میرا ارادہ یہاں سے چپ چاپ کہیں اور چلے جانے کا تھا۔ وہاں لاہور میں یہ سب یہی سوچتے رہیں گے کہ میں صادق آفریدی کے پاس رہ رہا ہوں۔ مگر ایک دن اچانک عمار ماموں کا فون آ گیا۔ اتفاق سے میں نے ہی ان کی کال اٹینڈ کی تھی۔ انہوں نے کبھی لاہور میں رہ کر مجھ سے میری خیریت نہیں پوچھی تھی، مگر وہ یہاں فون کر کے میرا حال پوچھ رہے تھے۔ بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے چند اڑتی ہوئی خبروں کی تصدیق کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ صادق آفریدی لندن چلے گئے ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے صادق آفریدی کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں بھلا انہیں سچ کیوں بتاتا۔ میں نے خوب لمبی چھوڑ دی اور تبھی اچانک روحان بھائی نے مجھے آفس جوائن کرنے کی آفر دے دی۔ مجھے یقین تھا یہ خبر بھی لاہور ضرور پہنچے گی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی محض یہ ثابت کرنے کے لیے یہ آفر قبول کر لی کہ صادق آفریدی نے بزنس کی دنیا میں مجھے بیٹے کی حیثیت سے قبول کرتے ہوئے روحان بھائی کے برابر پوزیشن دے دی ہے۔ اگر مجھے ان پر یہ ثابت نہ کرنا ہوتا تو میں روحان بھائی کے ساتھ کبھی نہ آتا۔ یہ بات میں نے آج تک روحان بھائی کو بھی نہیں بتائی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ اپنا دکھ شیئر نہیں کیا۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ میں روحان بھائی کو بتاتا کہ میں صادق آفریدی کی طرف سے دی گئی ایک پہچان کو حاصل کرنے کے لیے اتنا تڑپ رہا ہوں کہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا جسے کرنے کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ اب مجھے بھی یہاں سے جانے کا اتنا دکھ نہیں ہے۔ یہ یقین تو مجھے بہت پہلے سے تھا کہ صادق آفریدی مجھے زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے، مگر مجھے صرف ایک فکر ہے کہ جب لاہور میں سب کو پتہ چلے گا کہ میں واپس آ گیا ہوں تو وہ سب لوگ ایک بار پھر میری پہچان کی طرف سے مشکوک ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ روحان کی وجہ سے صادق آفریدی نے مجھے رکھ تو لیا مگر قبول نہیں کیا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اب لاہور میں نہیں رہوں گا، بلکہ وہاں جا کر اپنے ضروری کاغذات لوں گا، گھر کا سامان وغیرہ بیچوں گا اور پھر کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گا۔ حالانکہ دل تو چاہ رہا ہے یہاں سے سیدھا اس فلیٹ میں چلا جاؤں جہاں امی کے ساتھ رہتا تھا، مگر شہزاد اتنی دھیمی آواز میں بول رہا تھا کہ رمیسا بمشکل سن پا رہی تھی۔ کتنی بار اس کا دل چاہا تھا کہ کچھ کہے، اسے کوئی تسلی دے، کوئی دلاسا دے، مگر لب ایسے آپس میں پیوست ہو گئے تھے کس منہ سے وہ اسے کوئی جھوٹی آس دلاتی۔ صادق آفریدی کا رویہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اپنی بے بسی اور اس کی محرومی کا احساس آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے جھلک پڑا تھا۔ شہزاد بے دھیانی میں اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا کہ بالکل غیر ارادی طور پر اس کی نظر رمیسا کی طرف اٹھی اور اس کی آنکھوں سے رواں سیلاب دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کچھ کہہ گیا تھا، وہ بھی اس کے سامنے جو خود اتنی کمزور تھی کہ اسے تسلی دینے کے بجائے اس کے دکھ پر اس سے بھی زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ شہزاد گلا کھنکارتے ہوئے بمشکل نارمل انداز میں بولا،
یہ تو تھی میری دکھ بھری داستاں۔ اب تم بتاؤ تم نے علیزہ بھابھی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اینڈ فار گاڈ سیک وہ گھسی پٹی اسٹوری مت سنا دینا۔ اس پر علیزہ بھابھی یا روحان بھائی تو یقین کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں۔ اس طرح بدل کر بولنے پر وہ ہتھیلی کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وجہ تو یہ تھی مگر وہ اس قابل نہیں تھی کہ میں کسی کو بتاتی۔ حالانکہ علیزہ باجی بہت کیئرنگ تھی مگر ان کے سامنے اگر میں ذکر کرتی تو میری بات کو سیریسلی لینے کے بجائے ہنس کر یہی کہتی، ارے چھوڑو، لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے ایسی باتیں کرنے کی۔ لوگوں کو بھلے عادت ہوتی ہو باتیں بنانے کی مگر سننے والے کو کبھی عادت نہیں پڑتی۔ میں نے اکثر ڈھکی چھپی باتوں میں اور کبھی مذاق کی آڑ میں بہت لوگوں کے طعنے سنے تھے، دوسروں پر بوجھ ہوں، خیرات پر پل رہی ہوں، خاندان والے تو پوچھتے نہیں، غیروں کی مشکل آ گئی ہے۔ حالانکہ جن لوگوں کو میری ذمہ داری اٹھانی پڑ رہی تھی انہیں تو کوئی پریشانی نہیں تھی، اپنی خوشی سے انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی تھی، مگر لوگوں کو بڑی پریشانی رہتی تھی۔ میں نے بھی ایسی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا مگر ایک پارٹی میں 2 عورتیں میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھیں کہ اسے سن کر میرا دل چاہا میں خود کو ختم کر لوں۔ وہ دونوں شوکت آنٹی سے ہمدردی کر رہی تھیں کہ کس طرح انہوں نے ایک یتیم لڑکی کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا مگر آج کل کسی کا بھروسہ نہیں ہے۔ شوکت کو دھیان رکھنا چاہیے، جس لڑکی کو اولاد کی طرح پالا ہے کل کو وہی پورے گھر پر قابض ہو سکتی ہے۔ دولت اور جائیداد کے پیچھے لڑکیاں بوڑھے بوڑھے مردوں کو بھی پھنسا لیتی ہیں مگر شوکت نے تو بالکل ہی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ خواہ مخواہ رومیسا کو پڑھائی جا رہی شادی کر کے دفان کرے، کل کو رومیسا نے احسان بھائی کو پھانس لیا تو روتی پھرے گی شوکت۔ رومیسا تلخی سے بولتے بولتے رو پڑی۔ شہزاد ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ اس پر بھی رومیسا والی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ اتنے شوق میں تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا تسلی دے جس کو روتے روتے ہچکیاں بند گئی تھیں۔ میں نے تو کبھی اس طرح بھی نہیں سوچا، میں تو علیزہ باجی اور عروبہ کی طرح انہیں پاپا کہتی تھی، لیکن میں ان کی اولاد نہیں ہوں، میرے سر پر ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے جو شخص میرے بارے میں جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ شوکت آنٹی بہت اچھی سہی مگر لوگوں کی باتیں سن کر ان کے دل میں بھی کوئی ایسا ہی خیال آ گیا تو اس لیے میں یہاں آ گئی۔ مگر رومیسا روتے ہوئے کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ شہزاد نے اسے ڈانٹتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ مگر تم واپس وہیں جا رہی ہو، اتنے اچھے لوگوں کے بیچ کام کر رہی ہو، اتنے ریلائبل لوگوں کے بیچ رہنے کی جگہ مل گئی ہے مگر تم سب چھوڑ چھاڑ کر جا رہی ہو۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، بعض لوگوں کو عزت ورات نہیں آتی۔ شہزاد کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی ان 2 عورتوں کو قتل کر دے جنہوں نے رومیسا کے بارے میں ایسی باتیں کہی تھیں۔ صادق انکل نے جو کہا اسے سننے کے بعد میں ان کے ہاں کام نہیں کر سکتی۔ رومیسا پھر روحانسی ہو گئی۔ تمہارے صادق انکل نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، وہ جو سنا رہے تھے مجھے سنا رہے تھے، تمہیں ایموشنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلو اٹھاؤ یہ سامان اور واپس جاؤ۔ رومیسا بھیگے چہرے کے ساتھ اس کے حکم انداز کو دیکھنے لگی۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اس کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہ ہوتی دیکھ کر شہزاد سختی سے بولا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اپنا اٹیچی کیس اٹھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی، تم کتنے خوش نصیب ہو نا، جہاں چاہے جا سکتے ہو، نہ کوئی روک سکتا ہے نہ بلا سکتا ہے۔ رومیسا کہہ کر آگے بڑھنے لگی تو شہزاد اس سے بھی زیادہ سپاٹ لہجے میں بولا، یہ کیسی خوش نصیبی ہے کہ نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی بلانے والا، پھر بھی لوگوں کو خوش قسمتی پر رشک آئے جا رہا ہے۔ رومیسا ہاسٹل میں واپس جانے کے لیے پلٹ چکی تھی مگر شہزاد کا سرد انداز سن کر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر کوئی روکنے والا ہو تو کیا تم رک جاؤ گے؟ شہزاد چونک سا گیا۔ ایک ناقابل یقین خیال اس کے دل میں ابھرا تھا کہ شاید وہ اسے روکنا چاہتی ہے۔ جہاں اس خیال پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات سے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، وہیں اپنے جواب کے متعلق سوچ کر اس کے تمام احساسات سد پڑ گئے تھے۔ وہ یہاں کسی قیمت پر نہیں رک سکتا تھا۔ صادق آفریدی نے جس طرح اسے ذلیل کیا تھا، اسے سہنے کے بعد وہ ان کے گھر ہی نہیں ان کے شہر سے بھی دور چلے جانا چاہتا تھا۔ حالانکہ اسے پتہ تھا اس کا یہ قدم روحان کے لیے بھی تکلیف دہ ہے مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ روحان اسے سمجھتا ہے اور پھر وہ چاہے جہاں بھی رہے روحان اس سے رابطے میں رہے گا، بلکہ جب چاہے گا ملنے بھی آ جائے گا۔ مگر رومیسا کی طرف سے وہ ایسی کوئی امید نہیں رکھ سکتا تھا، نہ اسے کوئی آس دلا سکتا تھا۔ ابھی وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس سے کوئی وعدہ کرتا۔ اس نے اپنی تعلیم تک چھوڑ رکھی تھی، واپس جا کر لاہور اسے چھوٹی موٹی جابس کرنی تھی اور وہ جو اب تک کرتا آیا تھا اور جس سے اس کا اور عتیقہ کا خرچ بھی بمشکل چلتا تھا، کجا کہ اس کی آمدنی سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا۔ پہلی بار اسے اپنی تعلیم چھوڑنے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ رومیسا کچھ دیر تو اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی مگر اسے سوچوں میں گم دیکھ کر اس کے دل پر گھونسا سا پڑا تو گویا اتنا مشکل تھا یہ فیصلہ اس کے لیے۔
رمیسا تیزی سے پلٹ کر ہاسٹل کی طرف جانے لگی اور جب وہ عین ہاسٹل کے دروازے پر پہنچ گئی تب اس نے شہزاد کو کہتے سنا، میں اگر رک نہیں سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لوٹ بھی نہیں سکتا۔ میں ایک دن آؤں گا تمہیں لینے، کیا تب تم میرے ساتھ چلو گی؟ رمیسا کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ اسے لگ رہا تھا نہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ واپس پلٹ سکتی ہے۔ اپنی جگہ ساکت کھڑی وہ خود کو باور کرا رہی تھی کہ اس نے وہی سنا تھا جو شہزاد نے کہا تھا۔ اسے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اسے خاموش دیکھ کر شہزاد خود ہی اس کے نزدیک چلا آیا۔ میرا جواب نہ پا کر تو فوراً ناراض ہو کر چل پڑی تھی اور اب خود سے بولا نہیں جا رہا۔ اس کے شرارتی انداز پر رمیسا کو اپنا اس طرح شرماتے ہوئے انداز میں کھڑے رہنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ اٹیچی کیس زمین پر رکھتی بظاہر بڑے خود اعتمادی سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ ایسے کیسے جواب دے دوں؟ پہلے سوچوں گی، دیکھوں گی، پرکھوں گی، پھر کسی سے مشورہ کروں گی، اس کے بعد جواب دوں گی۔ سوچو، دیکھو، پرکھو، جو چاہے کرو، مگر مشورہ مت کرنا، کیونکہ مشورہ کرنے پر جواب میرے حق میں نہیں ہوگا۔ تمہارا کوئی بھی مخلص تمہیں میرے جیسے شخص کے ساتھ چلنے کا مشورہ کبھی نہیں دے گا، کیونکہ میرا ماضی مجھ سے 2 قدم آگے چلتا ہے۔ بہت دیر کے لیے اس کا سنجیدگی کا خول چرخا تھا، اس لیے اب وہ واپس اپنے سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا جو رمیسا کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولی، مشورہ کیے بغیر تو میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گی۔ پہلے میں آپ کے بارے میں معلومات کراؤں گی۔ آپ کا چال چلن کیسا ہے؟ محلے کی لڑکیوں کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کوئی پینے پلانے کی عادت یا نہیں؟ جب یہ تمام معلومات اکٹھی ہو جائیں گی تب میں اسی سے مشورہ کروں گی جو آپ کی CID پر مامور ہوگا۔ وہ ایسا انسان ہے کہ مجھے کبھی غلط گائیڈ نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ کے بارے میں کوئی غلط انفارمیشن دے سکتا ہے۔ اس کا کہا ایک لفظ 100% صحیح ہوگا۔ شہزاد الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون ہے وہ؟ روحان بھائی؟ روحان بھائی تو یہاں رہتے ہی نہیں، انہیں کیا پتہ اب لاہور میں کیا کچھ کر چکے ہیں۔ میں تو اس کی بات کر رہی ہوں جو آپ کا پورا بایو ڈیٹا مجھے دے گا۔ رمیسا کا اعتماد سے بھرپور لہجہ شہزاد کو تجسس دگنا کر گیا۔ کون ہے وہ؟ شہزاد نے ضد ہو کر پوچھا۔ یہ میں کیوں بتاؤں؟ تاکہ آپ پہلے ہی جا کر اسے سمجھا بجھا دیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اگر اس نے ہاں کر دی تو میں بھی ہاں کر دوں گی۔ رمیسا نے شان بے نیازی سے کہتے ہوئے اپنا اٹیچی کیس اٹھایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ شہزاد ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ اسے تنگ کر کے رمیسا کو بڑا مزہ آیا تھا، مگر اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے کہا تھا، اس کا نام شہزاد ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آنے تک وہ اچھی خاصی دور جا چکی تھی۔ پھر عمارت کے اندر دروازے کے پاس چوکیدار نماز پڑھ رہا تھا، لہٰذا وہ متوجہ نہ ہو، یہ سوچ کر شہزاد مسکراتا ہوا چپ چاپ وہیں سے پلٹ گیا۔ روحان کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ اسے یہ مسئلہ کسی طور حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہزاد کو جس بچے کی جگہ بدلا گیا تھا وہ ہرگز بھی اس اسپتال میں پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ یہاں واقعی شہر کے نامی گرامی لوگ آتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کوئی گیم کھیلنے کا مطلب گویا اپنے آپ کو خود خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ ویسے بھی جس وقت شہزاد پیدا ہوا اسے 4-5 گھنٹے پہلے اور 4-5 گھنٹے بعد کوئی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں شہزاد کے وقت انہوں نے کسی دوسرے بچے کا انتظام کسی دوسرے ہسپتال سے ہی کیا ہوگا۔ کہیں وہ دوسرا ہسپتال نظام الدین ہی تو نہیں؟ اگر یہ سچ تھا تب بھی وہاں سے اتنا پرانا ریکارڈ نکلوانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور کیا پتہ اس ریکارڈ کو نکالنے کے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ آتا ہے یا نہیں۔ اگر واقعی اس کے والدین کے یہاں شہزاد کی جگہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی تھی تو وہ لڑکی اس وقت کہاں ہوگی؟ کیا وہ زندہ ہوگی یا موت کی آغوش میں جا چکی ہوگی؟ اپنے ماں کے پاس وہ تب پہنچا تھا جب وہ اس دنیا سے تعلق توڑ چکی تھی۔ کیا وہ اپنی بہن کو بھی نہیں دیکھ سکے گا؟ اپنی ماں کی کیس ہسٹری پڑھ کر اور حفیظ صاحب کی باتیں سن کر اس کی سمجھ میں بہت کچھ آ گیا تھا، بلکہ اس پر سوچوں کی ایک یلغار ہو رہی تھی، ایک کے بعد ایک خیال جیسے تانے بانے بنتا چلا آ رہا تھا۔ اس کی ماں کی حالت بہت نازک تھی۔ بالکل آخری وقت میں ڈاکٹر کو سیزرین کرنا پڑا تھا، جس میں عتیقہ کا خون بھی کافی ضائع ہو گیا تھا، اور ان کی حالت بعد میں بھی کافی دنوں تک خراب رہی تھی۔ اس کے برعکس شہزاد پوری طرح سے نارمل اور بالکل تندرست پیدا ہوا تھا، اور یہی بات روحان کو کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ شہر کا ایک بہترین اسپتال تھا، اس کے بابا شہر کے معروف ہستی تھے۔ اگر کیس ڈاکٹر کی غلطی سے بگڑا تھا تو یہ بات اسپتال کی ساکھ کو بہت متاثر کرتی، پھر بابا جیسے کلائنٹ کو بھی اپنے خلاف کر لینا کوئی عقل مندی کا سودا نہیں تھا۔ انہیں ایک کثیر رقم ہرجانے کے طور پر بھرنی پڑتی، بلکہ اگر ڈاکٹر کی غلطی کچھ زیادہ ہی بڑی تھی تو بابا ان پر مقدمہ دائر کر کے
ڈاکٹر کی ڈگری تک کینسل کرا سکتے تھے۔ ایسے میں تمام ممکنات اور نقصانات سے بچنے کے لیے عین ممکن تھا کہ ڈاکٹر نے ایک دوسرے اسپتال سے ایک بچے کو منگوا کر عتیقہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ تو ویسے بھی اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ تھی، چنانچہ باہر آ کر بابا کو جو بھی اطلاع دی گئی بابا نے اسی پر یقین کر لیا۔ روحان کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی شوکت آنٹی کے پیچھے ایئرپورٹ پہنچ جائے اور وہی بھرے مجمع میں ان سے حساب مانگنے کھڑا ہو جائے، مگر وہ جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہتا تھا۔ انہیں چوکنا کرنے کے لیے وہ اپنے لیے اور دشواریاں پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب اس کے سامنے صرف شہزاد کی شناخت کا مسئلہ ہی نہیں تھا بلکہ اپنی اصل ماجائی کی تلاش بھی کسی سوالیہ نشان کی طرح اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ موہوم سی امید لیے نظام الدین ہسپتال کی طرف نکل کھڑا ہوا تھا۔ حافظ صاحب نے ذکر کیا تھا وہ ان کے اسپتال کے پیچھے ہی کسی جگہ واقع تھا، اس لیے وہاں سے نکلنے کے بعد بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑاتے رہنے کے بعد روحان نے گاڑی دوبارہ اسی سے موڑ لی، اور جس وقت اس نے نظام الدین اسپتال کی تنگ گلی میں گاڑی روکی اس وقت تک شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ اس نے دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ وہ بھوک اور پیاس کے ہر احساس سے صبح سے ایک ہی کھوج میں لگا تھا، جب سے ڈاکٹر مراد نے اس کے سامنے رپورٹ رکھی تھی۔ پھر بھی نظام الدین ہسپتال کے معمولی سے گیٹ سے اندر داخل ہوتے وقت اس پر شدید قسم کی مایوسی طاری تھی۔ جیسے یہاں آنے سے پہلے ہی اپنی شکست قبول کرتے ہوئے اس نے مان لیا تھا کہ یہاں بھی کوئی نشان اس کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ آج دوپہر سے جس طرح وہ گھن چکر بنا ہوا تھا، اس کا ذہن بھی ایسی لامتناہی سوچوں کے ساتھ گردش کر رہا تھا۔ ہسپتال کا ماحول یونیورسٹی ہاسپٹل کے مقابلے میں بہت گھٹا ہوا اور ویران سا تھا، حالانکہ اچھا خاصا رش تھا، پھر بھی در و دیوار سے جیسے اداسیاں ٹپک رہی تھیں۔ وہ ایسے اسپتال میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہاں آ کر مریض کا ٹھیک ہونا تو درکنار، اچھا بھلا تندرست بیمار ہو جائے۔ راہداری کی لمبائی کو مد نظر رکھتے ہوئے محض 2 ٹیوب لائٹس لگا دی گئی تھیں، جو مطلوبہ روشنی مہیا کرنے سے قاصر ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول کو سوگوار بھی بنا رہی تھیں۔ روحان سست روی سے چلتا ریسیپشن پر پہنچ گیا اور وہاں بیٹھے وارڈ بوائے کو وہی کہانی سنا دی جو وہ حافظ صاحب کو سنا کر آ رہا تھا۔ ساری فائلیں گودام میں رکھی ہوتی ہیں، اتنی پرانی فائل تو بہت نیچے دبی ہوگی، 1 ہفتے بعد آ کر پتہ کرنا۔ وارڈ بوائے نے دھیان دیے بغیر بال پین کے پچھلے حصے سے کان صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ فائل ابھی اور اسی وقت چاہیے، اس کے بدلے میں تم جتنی چاہے رقم لے لو۔ روحان نے بغیر لگی لپٹی رکھے 2 ٹوک انداز میں کہا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرے کو 5 چاہیے، اس نے رازانہ انداز میں کہا۔ روحان نے بغیر کسی حجت کے 1000 کے 5 نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ 1000! وہ جس طرح چلایا تھا، اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے تیزی سے نوٹ جیب میں رکھے۔ اسے دیکھ کر روحان کو اندازہ ہوا وہ 500 کی بات کر رہا تھا، 1000 کے نوٹ کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جتنی تندہی سے اس نے پیسے جیب میں ٹھوسے تھے، اس سے بھی تیزی سے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر گودام میں دبی فائل جو 1 ہفتے بعد نکل سکتی تھی، محض 1 گھنٹے میں روحان کے ہاتھ میں تھی۔ روحان کا ارادہ تھا کہ 20 سال پہلے 2 جون کے دن پیدا ہوئے تمام بچوں کی تفصیل اپنے پاس اتار لے گا اور فرداً ایک کے گھر جا کر سب کے والدین سے ملے گا۔ اسے خود بھی اندازہ تھا کہ یہ سب آسان نہیں تھا، جانے کتنے لوگ اس ایڈریس کے بجائے کسی دوسرے پتے پر منتقل ہو گئے ہوں گے، اور جو اس گھر میں رہ بھی رہے ہوں گے، ان سے بھی بات کرنا اور انہیں کسی ٹیسٹ کے لیے آمادہ کرنا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ لیکن وہ ناممکن کو ممکن بنانے نکلا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی، اس دن اس اسپتال میں صرف 2 ہی بچے پیدا ہوئے تھے، جن میں سے ایک کے اوپر نظر پڑتے ہی روحان چونک گیا۔ رجسٹر کے خانے میں لڑکا لفظ کاٹ کر لڑکی لکھ دیا گیا تھا۔ یہ خانہ کٹا ہوا کیوں ہے؟ روحان نے سنسناتے لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، شاید غلطی سے لڑکا لکھ دیا ہوگا، لیکن آپ کو پتہ کس کا چاہیے؟ وارڈ بوائے نے رجسٹر کے صفحے کو تجسس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہسپتال جہاں مریضوں کی جیب سے 50 روپے بھی مشکل سے نکلتے ہوں، وہاں 5000 روپے دے کر اگر کوئی کسی بچے کا پتہ لگانے آیا تھا تو وہ اس شخص کو جاننے کا جتنا اشتیاق ہو کم ہے۔ مگر روحان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے موبائل میں اس بچی کا ایڈریس سیو کرنے لگا، جسے دیکھ کر وہ شخص حیرانی سے بولا، تم عابد حیات بھائی کے کوئی رشتہ دار ہو؟ روحان موبائل کے بٹن پش کرتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ اس بچے کے باپ کے خانے میں عابد حیات کا نام لکھا تھا۔ اسے ایڈریس سیو کرتے دیکھ کر وہ یہی سمجھا تھا کہ روحان اس بچی کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ حالانکہ روحان دوسرا پتہ بھی اتارنے والا تھا، مگر جس طرح اس شخص نے عابد حیات کا نام لیا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ وہ انہیں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ تم جانتے ہو عابد حیات کو؟
ہاں، وہ شروع سے اسی علاقے میں تو رہے ہیں، بلکہ پچھلے کافی مہینوں سے بہت بیمار بھی ہیں، اس لیے تقریباً روز ہی ہسپتال کا چکر لگاتے ہیں۔ لیکن تم ان کے کون ہو؟ تمہیں پہلے تو کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھا، اور ان کی بیٹی کے برتھ سرٹیفکیٹ سے تمہارا کیا کام؟ اس کے لہجے میں شوق و حیرانی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اسے روحان کی دولت کا اندازہ ہو ہی چکا تھا، جبکہ اس علاقے میں رہنے والوں کی مالی حالت کیا ہوگی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ ایسے میں وہ جتنا بھی مشکوک ہوتا کم تھا۔ پھر روحان جس لڑکی کا پتہ لکھ رہا تھا وہ بھی اب تک جوان ہو چکی ہوگی، لہٰذا اس شخص کا ذہن کوئی بھی کہانی آرام سے ترتیب دے سکتا تھا۔ روحان اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتا جلد سے جلد یہاں سے جانے کا سوچنے لگا۔ ویسے بھی اسے پتہ چل گیا تھا کہ عابد حیات ابھی تک اسی پتے پر رہ رہے ہیں، اور اس کے اطمینان کے لیے اتنی معلومات کافی تھی۔ البتہ وہ دوسرے بچے کا ایڈریس بھی اپنے موبائل میں محفوظ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس شخص کا دھیان بٹانے کے لیے ایڈریس نوٹ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جس لیڈی ڈاکٹر کے پاس یہ دونوں کیس آئے تھے کیا وہ ابھی بھی یہاں موجود ہیں؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس ڈاکٹرنی کو تو کئی سال پہلے اسپتال سے نکال دیا گیا تھا، اور اس بچی کی وجہ سے ہی نکالا گیا تھا۔ روحان چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا، جس کا لہجہ بڑا پراسرار ہو گیا تھا۔ کیوں؟ روحان نے پوچھا۔ تمہارے تو رشتہ دار ہیں، تم تو جانتے ہوں گے اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ روحان نے خود کو سنبھالتے ہوئے خانے میں درج اس بچی کے نام کو دیکھا، بظاہر سرسری انداز میں کہا، ہاں تم حوریہ کی بات کر رہے ہو نا؟ میں تو جانتا ہوں، مگر تم کیا جانتے ہو؟ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ یہ اندھی ہے، اس نے بات کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا۔ روحان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سانس روکے اس کی اگلی بات سننے کا منتظر تھا۔ وہ شخص ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑی رازداری سے بولا، یہ لڑکی پیدائش کے وقت اندھی ہی ہو گئی تھی، مگر اس کے والدین جانے کس امید پر اسے ہر نئے آنے والے ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرانے لاتے ہیں۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے جب یہ حوریہ 8-9 سال کی تھی، تب یہاں اسپتال میں آنکھوں کا ایک نیا ڈاکٹر آیا تھا، ڈاکٹر قاسم۔ عابد بھائی حوریہ کا علاج کرانے اس کے پاس لائے تو اس ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا یہ بچی اندھی نہیں تھی، بلکہ پیدائش کے وقت اس کے سر پر کوئی اوزار لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی۔ روحان نے بے اختیار ہاتھ میں پکڑا رجسٹر میز پر رکھ کر میز کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو، مگر اس شخص کو احساس ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی حالت پر دھیان دیے بغیر تواتر سے بولتا رہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عابد بھائی نے بتایا، یہ بچی تو اسی اسپتال میں پیدا ہوئی تھی، اور وہ ڈاکٹرنی تو ابھی تک یہاں موجود ہے۔ آپ ان سے پوچھ لیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ کوئی آپریشن سے تھوڑی پیدا ہوئی تھی، وہ تو نارمل ڈیلیوری تھی۔ ہاں، البتہ پیدائش کے وقت وہ جسمانی طور پر کمزور تھی۔ ڈاکٹر قاسم تو عابد بھائی کی بات سن کر چپ ہو گیا، مگر اسپتال میں ایک طوفان آ گیا۔ جانے اندر ہی اندر کیا کھچڑی پکی کہ اس ڈاکٹرنی کو بھی اسپتال سے نکال دیا گیا، اور وہ ڈاکٹر قاسم بھی جاب چھوڑ کر چلا گیا۔ مگر اس حادثے کے بعد سے حوریہ اور اس کے والدین اسپتال میں بڑے مشہور ہو گئے۔ اسپتال کے تمام ڈاکٹرز کو ہدایت دے دی گئی تھی کہ ان کا علاج کرتے ہوئے اور ان کے سامنے بولتے ہوئے بڑے محتاط رہیں۔ روحان کو لگ رہا تھا کسی نے اس کا دل زمین پر پھینک کر پہلو تلے رون دیا ہو، گویا اس کے بدترین خدشات سچ ثابت ہو گئے تھے۔ سیزرین میں شوکت آنٹی سے ہی غلطی ہوئی تھی، جس کے باعث اوزار اس کی بہن کے سر پر لگا تھا۔ وہ اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی غلطی چھپانے کے لیے انہوں نے اس بچی کو ہی چھپا دیا، اور اس کی جگہ ایک دوسرا بچہ اس کے والدین کے سامنے پیش کر دیا۔ فوری طور پر انہیں کوئی بچی نہیں ملی، اور نہ ہی اس کے پاس تلاش کرنے کا وقت تھا، لہٰذا اپنے قریبی اسپتال سے ایک لڑکے کو ہی منگوا لیا، اور اس کی بہن کو اس بچے کی جگہ بھیج دیا۔ ایک تیسرے درجے کے اسپتال میں آئی ایک عورت کو بھلا کیا پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو گیا، اور اگر اسے کچھ اندازہ ہو بھی جاتا تو وہ معمولی سی عورت اسپتال والوں کا کیا بگاڑ سکتی تھی۔ یہ خطرہ تو صرف صادق آفریدی کی طرف سے لاحق تھا۔ شوکت آنٹی نے ایک غلطی کو چھپانے کے لیے ایک جرم کیا، اور اس جرم کو چھپانے کی کوشش میں وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو گئیں کہ ان کے سامنے ایک عورت پر بہتان لگا، اور وہ اس کی بے گناہی سے واقف ہونے کے باوجود چپ رہیں۔ حالانکہ ان کا گواہی پر مشتمل اعتراف ایک گھر کو اجڑنے سے بچا سکتا تھا، مگر وہ خاموش تماشائی بنی رہیں۔ روحان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بھی بے حس کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اتنی آسانی سے انجان بن جائے۔ روحان کی آنکھوں میں دھند جمع ہونے لگی، اس کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا، تو وہ تیزی سے مڑا اور اس شخص کے پکارنے کی پرواہ کیے بغیر اسپتال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شوکت آنٹی کو بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے گولی مار دے۔ اس کے سر پر خون سوار تھا، دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے اور اس کے بعد خود کو بھی ختم کر لے۔
بے مقصد گاڑی سڑک پر دوڑاتے ہوئے اس کی ذہنی روح اتنی بہک گئی تھی کہ اسے لگ رہا تھا وہ گاڑی کہیں ٹھوک دے گا۔ وہ ابھی اور اسی وقت عابد حیات کے گھر جانا چاہتا تھا، مگر ان سے بات کرنے کے لیے اس کا ذہن پوری طور پر حاضر ہونا سخت ضروری تھا۔ انہیں قائل کرنے کے لیے اسے پہلے سے اپنے دلائل تیار رکھنے تھے، جبکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ تو محض اس کے اندازے تھے۔ اس کا بھائی بے شک اسپتال میں بدل دیا گیا تھا، مگر وہ اسی عابد حیات کی بیٹی حوریہ حیات کے بدلے میں بدلا گیا تھا۔ اس بات کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب وہ لوگ محض ایک اجنبی کے کہنے پر اپنی بیٹی کا DNA ٹیسٹ کرانے سے تو رہے، جبکہ اسے وہاں پوری تیاری کے ساتھ جانا تھا تاکہ اس کی بات کو کسی طور پر رد نہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے اسے سب سے پہلے ڈاکٹر قاسم تک پہنچنا تھا، اور وہ اس وقت ممکن نہیں تھا۔ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گاڑی گھر کی طرف موڑنی پڑی۔ اسے پورے 2 دن لگے تھے ڈاکٹر قاسم کا پتہ معلوم کرنے میں، وہ بھی اس لیے کہ وہ اب شہر کے مشہور آئز اسپیشلسٹ میں گردانے جاتے تھے۔ اگر وہ دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہوتے یا ملک سے باہر چلے گئے ہوتے تو روحان کا ان تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا، اور بغیر ان تک پہنچے وہ حوریہ کے گھر کسی ٹھوس دلیل کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر قاسم نے کہا تو وہی سب تھا جس کی روحان کو امید تھی، مگر ان سے مل کر روحان کو ایک نئی اذیت سے گزرنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر قاسم کے سامنے نظام الدین اسپتال کا نام لیتے ہی انہیں عابد حیات اور حوریہ پوری طرح یاد آ گئے۔ بغیر کسی بحث کے انہوں نے عابد حیات کے ساتھ ہوئے دھوکے کی تصدیق کر دی۔ اتنا بڑا ظلم دیکھنے کے بعد بھی آپ نے اتنی خاموشی سے وہاں سے ریزائن کر دیا، اس ہاسپٹل اور لیڈی ڈاکٹر کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی کوشش نہیں کی؟ روحان نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، مگر ان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگے، تو پھر اور کیا کرتا؟ روحان ان کے اتنے انجان بن کر پوچھنے پر اندر ہی اندر سلک اٹھا، مگر لب بیچتے ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، جو اسے خاموش دیکھ کر کہنے لگے، میں کوئی اس وقت بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں تھا۔ اتنے بڑے عملے سے دشمنی مول لینا میرے کیریئر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ دوسرے، انہوں نے میرے سامنے ہی ظاہر کیا تھا کہ یہ سب اس لیڈی ڈاکٹر کی کارستانی ہے۔ اسے انہوں نے نوکری سے نکال دیا تھا، لیکن مجھے یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل تو ایسے کاموں کے لیے بدنام تھا۔ البتہ اس لیڈی ڈاکٹر نے پوری ٹیم کو ملائے بغیر بالا ہی بالا وہ بچہ نیشنل ہاسپٹل پہنچا دیا تھا، اور کسی کو کمیشن بھی نہیں دیا، اس لیے اسپتال والے اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر قاسم کی تفصیل سے کہنے پر روحان گہری سانس کھینچتے ہوئے بولا، کیا آپ کو نہیں لگتا آپ نے خاموش رہ کر غلط کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو تم آج آ کر کہہ رہے کہ وہ لڑکی شاید تمہاری بہن ہے۔ اس وقت تو وہ میرے سامنے لاوارث تھی۔ ان غریب والدین کے سامنے اگر میں یہ ظاہر کر دیتا کہ یہ بچی ان کی نہیں ہے، تو وہ جو اس کی معذوری کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے، اس سے تنگ آ کر اسے کسی دارالامان میں چھوڑ آتے، جبکہ کم از کم وہ لڑکی ابھی تک ایک محفوظ چھت کے نیچے تو ہے۔ روحان خاموشی سے ان کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ تھا وہ صرف باتیں بنا رہے ہیں، وہ کسی درد سری میں پڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے چپ چاپ ریزائن کر کے چلے گئے، یا شاید دوسری جگہ سے زیادہ اچھی آفر آنے پر اس اسپتال پر لعنت بھیج کر چلے گئے۔ روحان نے ایک کڑوا سا گھونٹ پیتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اب تو آپ ایک آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں۔ اب اگر کسی قانونی کارروائی میں آپ کی گواہی کی ضرورت ہو تو کیا آپ کوآپریٹ کریں گے؟ وہ کچھ دیر پرسوچ انداز میں سے دیکھتے رہے، پھر ہاتھ میں پکڑا اس کا کارڈ دیکھنے لگے جو اس نے اندر آنے سے پہلے ڈاکٹر قاسم کو بھجوایا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میری ضرورت پڑی تو میں ہر طرح سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ روحان کا نام اور کمپنی کا نام پڑھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس کیس میں انہوں نے گواہی دی تو ان کی شہرت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں۔ کسی وجہ سے بھی صحیح، انہیں رضامند دیکھ کر روحان تشکر کا کلمہ پڑھتا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ کہنے کو اس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی، چنانچہ اس کے آگے کا راستہ بہت آسان ہو گیا تھا، مگر شک دور ہونے کے باوجود اس کی بے چینی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ عابد حیات کے گھر جا کر سچائی ان کے سامنے رکھنے کے خیال سے روحان مضطرب ہوئے جا رہا تھا۔ ایک طرف اگر وہ جلد از جلد اس سے ملنا چاہتا تھا تو دوسری طرف اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان سے کیا کہے گا۔ 20 سال سے جس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھتے آ رہے ہیں، اسے ایک انجان شخص کے کہنے پر پرایا کیوں مان لیں گے؟ ٹیسٹ کرانے کے لیے راضی ہونا تو بہت بات کی بات ہے، پتہ نہیں وہ اس کی پوری بات سنیں گے بھی یا اسے کوئی فراڈ اور دھوکے باز سمجھ کر گھر میں قدم رکھنے ہی نہیں دیں گے۔ اگر انہوں نے تعاون نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ پھر عابد حیات کے گھر میں ہی اس بات کو سن کر ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ پتہ نہیں اس گھر میں کتنے لوگ ہوں گے، پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ سب کا رویہ کیسا ہوگا، اور روحان کی بات سننے کے بعد تبدیل ہو کر کیسا ہوگا۔ اگر یہ سب شوکت آنٹی سے منسوب نہ ہوتا تو والدہ کو سب کچھ بتا چکا ہوتا۔
سب کچھ بتا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ ایک لڑکی کو دیکھ کر حوریہ کے گھر والے شاید پھر بھی اس کی بات سنجیدگی سے سن لیتے، مگر وہ ابھی علیزہ سے کسی قسم کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ علیزہ کی محبت پر اسے پورا یقین صحیح، مگر یہ اس کی ماں کا معاملہ تھا۔ وہ چاہے کتنی بھی غیر جانبدار ہوتی، اپنی ماں کے خلاف اتنی بڑی حقیقت کو تسلیم کرنے میں اسے وقت لگتا۔ اس کے لیے صورتحال بہت اذیت ناک ہوتی۔ وہ اسے اس معاملے میں گھسیٹ کر اپنے لیے دو محاذ کھڑے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے تو خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا کجا کہ وہ علیزہ کو سمیٹتا۔ تب ہی اس نے شہزاد سے بھی ابھی تک کوئی ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ چند دنوں بعد وہ واپس جانے والا تھا، بلکہ وہ صرف اس رپورٹ کے لیے رکا ہوا تھا، ورنہ 2 دن پہلے ہی جا چکا ہوتا۔ روحان نے فی الحال اس سے کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر کسی ایمرجنسی میں شہر سے باہر چلے گئے ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں وہ رپورٹ نہیں مل سکتی۔ شہزاد کو زیادہ کریت تو تھی نہیں، اس نے فوراً یقین کر لیا، مگر ایک نہ ایک دن اسے یہ حقیقت بتانی ہی تھی۔ کیسا لگے گا اسے یہ سن کر کہ علیزہ کی ماں نے اسے 10,000 روپے میں خرید کر عتیقہ کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور نظام الدین اسپتال کی اس لیڈی ڈاکٹر نے اتنی سی رقم کی خاطر اسے اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا تھا۔ سوچ کر روحان کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ اپنے بستر پر آڑے ترچھے انداز میں پڑے ہوئے وہ اتنا سست ہو گیا تھا کہ اس وقت سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھانا اسے عذاب لگ رہا تھا، مگر اسکرین پر علیزہ کا نمبر دیکھ کر وہ ایک جست میں اٹھ بیٹھا۔ کہاں ہو تم بھائی؟ کیا آ گئے؟ تمہارے پاس تو کسی کے لیے فرصت ہی نہیں رہی۔ ایئر پیس سے علیزہ کی شوق سی آواز ابھر آئی تو وہ روحان جو اتنی مایوسی کے عالم میں بھی مسکرا دیا۔ بھائی آیا اور چلا بھی گیا، اس سے تو ڈھنگ سے بات بھی نہیں ہو پاتی۔ روحان یدمدگی سے بولا، تو پھر کہاں مصروف ہو؟ جب بھائی سے بھی بات نہیں ہوتی، میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ اس ٹیسٹ کا کیا رزلٹ آیا؟ ایک پل کے لیے روحان چپ سا ہو گیا، پھر اپنے لہجے کو سرسری بناتے ہوئے کہا، نہیں دراصل وہ رپورٹ ہی نہیں آئی، اس لیے میں نے تمہیں فون نہیں کیا۔ اور شوکت آنٹی آ گئی اپنے ٹرپ سے؟ روحان نے اچانک پوچھا تو علیزہ بھی ایک دم چونکتے ہوئے بولی، ارے ہاں، کیا تم واقعی ماما کے ہاسپٹل گئے تھے؟ ہاں، کیوں؟ پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں کیا تکلیف تھی وہاں جانے کی؟ علیزہ ناراض ہونے والی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ روحان نے حیرانی سے پوچھا۔ تم تو 5 منٹ بیٹھ کر آ گئے اور اماں نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ کیا بکواس کر آئے ہو تم؟ ان کے سامنے علیزہ کو چائے بنانا سکھا دیں؟ تمہارے گھر آ کر مہمان ہونے کے باوجود میں تمہیں چائے بنا کر پلاتی ہوں، اور تمہارے نزدیک مجھے چائے بنانا اماں سے سیکھنا چاہیے؟ علیزہ بگڑے ہوئے لہجے میں کہتی چلی گئی، جبکہ روحان بے اختیار ہنس دیا۔ اسے معلوم تھا علیزہ کا غصہ مصنوعی تھا، وہ کبھی سنجیدگی سے ناراض نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ اس کے غصے کو ہمیشہ انجوائے کرتا تھا۔ مہمان ہونے کے باوجود ہمیشہ تم چائے بنا کر پلاتی ہو، اسی لیے تو مجھے معلوم ہے کہ تمہاری چائے کیسی ہوتی ہے۔ روحان نے اسے تپانے کے لیے شرارت سے کہا تو حسب توقع ایک دم جوش میں آ گئی۔ اچھا یہ بات ہے، ایک بار شادی تو ہونے دو، پھر دیکھنا تمہیں کیسی چائے پلاتی ہوں۔ یہ تم دھمکی دے رہی ہو یا گزارش کر رہی ہو؟ روحان کی پھر ہنسی چھوٹ گئی اور دوسری طرف اس کے تلووں میں لگی اور سر پر بجھی۔ میں اور گزارش کروں گی، وہ بھی تم سے؟ ہوش میں تو ہو، بلکہ مجھے پتہ ہے تمہارے ہوش کیوں اڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب اماں کا کیا دھرا ہے، جب بولنے پر آتی ہیں تو رکتی ہی نہیں۔ انہوں نے چڑھا دیا ہے تمہیں؟ اچھا تو یہ بھی بتایا ہے انہوں نے تمہیں کہ مجھ سے مل کر کتنی متاثر ہو گئی تھی؟ روحان کو اچانک ان کے صدقے واری جانا یاد آ گیا تو وہ ایک بار پھر اسے تپانے کے لیے بڑی معصومیت سے بولا، بتایا؟ پورا افسانہ سنایا تھا انہوں نے؟ اچھا، یہ تم وہاں کس کے بارے میں معلوم کرنے گئے تھے؟ علیزہ کی یہی عادت تھی، لڑتے لڑتے اسے کچھ یاد آ جاتا تو وہ غصہ بھول کر اچانک نارمل طریقے سے بات کرنے لگتی۔ ارے وہ بہت لمبا قصہ ہے، تمہیں فرصت سے بتاؤں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ چائے بنانا کب سیکھنے جا رہی ہو؟ اسی لحاظ سے پھر ہم اپنی شادی کی تاریخ طے کریں گے۔ روحان نے اتنی خوبصورتی سے بات بدلی تھی کہ علیزہ کو گمان تک نہیں ہوا۔ تم چائے کی بات کر رہے ہو، میرا کاٹا تو پانی بھی نہیں مانگتا، علیزہ نے بگڑے بغیر اترا کر کہا تو روحان ہنستا چلا گیا۔ کتنے دنوں سے وہ ذہنی الجھن کا شکار تھا، مگر علیزہ سے بات کرتے سمے جیسے وہ سب کچھ بھول گیا۔ صرف اس کی آواز کی کھنک ارد گرد کے تمام شور کو خاموش کر دیتی تھی، اور اس سے بات کر کے تو روحان کی ساری تھکن ہی اتر گئی۔ کوئی 20 منٹ بعد اس نے فون رکھا تھا اور روحان خوابوں سے حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ ڈاکٹر قاسم سے تو اس نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر کیس بننے کی صورت میں ان کے تعاون کی
ضرورت ہوئی تو وہ کوئی کوآپریٹ کریں گے، مگر علیزہ سے تو اس نے اب تک ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ دکھ تو اسے یقیناً ہونا تھا، بلکہ صدمہ پہنچنا تھا، مگر اس صدمے سے باہر آنے میں علیزہ کو کتنا وقت لگے گا، اس کا اندازہ لگانا روحان کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ کاش یہ سب کچھ علیزہ کی ماں نے نہ کیا ہوتا، یا پھر علیزہ ان کی بیٹی نہ ہوتی۔ روحان نے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے مضطرب انداز میں سوچا۔ وہ علیزہ کو یہ دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ خاموش ہو کر بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ویسے بھی اسے یقین تھا علیزہ بہت بہادر لڑکی ہے، وہ سچ جاننے کے بعد ٹوٹے گی ضرور، مگر بکھرے گی نہیں، بلکہ جب وہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوگی اور اس کی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتی پر سراپا احتجاج بنے گی، تب اپنی ماں کو وہ خود اقبال جرم کرنے پر مجبور کر دے گی۔ مگر اس مقام تک پہنچنے سے پہلے روحان کو کئی موڑ طے کرنے تھے، جن میں سے سب سے پہلا مرحلہ حوریہ اور اس کے گھر والوں کو سمجھانا اور راضی کرنا تھا، اور اس سے پہلے ہی مرحلے میں وہ دوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر قاسم سے ملنے کا وقت اتنی مشکل سے دیا تھا، ورنہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتا بات کرنے کے لیے۔ شاید انہیں روحان کے ساتھ دیکھ کر حوریہ کے گھر والے اس کی بات تھوڑے دھیرج کے ساتھ سن لیتے، مگر ڈاکٹر قاسم کے انتظار میں وہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ حوریہ نہا کر نکلی تو گھر میں معمول سے زیادہ خاموشی کا احساس اسے پل بھر کے لیے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ دراصل آج اسے نہانے میں بھی معمول سے زیادہ دیر لگ گئی تھی۔ پون گھنٹے سے وہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی نہانا شروع کیا، پانی چلا گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد نل میں ہلکا ہلکا پانی آیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے میں آ کر بال تولیے سے خشک کرنے لگی، تبھی خاموشی کو چیرتی ابا کے زور زور سے کھانسنے کی آواز اس کے ہاتھ پاؤں پھلا گئی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں چھڑی لیے بغیر کمرے کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئی۔ اماں ابا کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اس نے کچن کی طرف منہ کر کے اماں کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ الٹا بیٹھک سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی بحث ہو رہی ہو۔ الفاظ تو حوریہ کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، البتہ اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اماں بھی وہیں موجود ہیں، اور یہ احساس ہونے پر اس کی گھبراہٹ سوا ہو گئی، کیونکہ شاید اماں رو رہی تھیں۔ حوریہ بغیر سوچے سمجھے تیزی سے بیٹھک کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی اس نے آدھا ورانڈہ ہی عبور کیا تھا کہ ورانڈے میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ بھلے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہوتا تو یہ بات اسے بخوبی پتہ چل جاتی تھی۔ اب بھی اسے احساس ہو گیا تھا کہ نہ صرف ورانڈے میں کوئی موجود ہے، بلکہ وہ مسلسل اس کی نظروں کی زد میں ہے۔ کون ہے یہاں؟ حوریہ غور سے اپنی کسی آہٹ کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، مگر مقابل پر تو شاید سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس کی سانس تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی حوریہ کو یقین تھا کہ اس سے محض چند قدم کے فاصلے پر کوئی موجود ہے اور اسی کی طرف متوجہ بھی۔ حوریہ کے پورے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن اپنے ڈر کو چھپانے کے لیے وہ قدرے سختی سے گویا ہوئی۔ کون ہے یہاں؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ہراساں ہو کر اماں کو آواز دیتی، کسی نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا، تم حوریہ ہو نا؟ ایک بالکل انجان اور مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کون؟ ابا کے کھانسنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص ابا سے مل کر آ رہا ہے اور اسی سے بات کر کے ابا کی حالت بگڑی ہے۔ گھر میں دن کے وقت اور تو کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، اماں بھی ابا کے پاس تھیں۔ حوریہ کے خوف میں اچانک کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس شخص نے جیسے حوریہ کا سوال سنا ہی نہیں، بلکہ اس نے ایک ایسا سوال پوچھا کہ حوریہ چند لمحوں کے لیے سن ہو گئی۔ کیا تم نے اپنے ماں باپ سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم اندھی کیسے ہو گئیں؟ اس غیر متوقع سوال کو ابھی حوریہ سمجھی بھی نہیں تھی کہ ایک اور سوال پوچھا گیا۔ تم تو یہ جانتی ہوں گی کہ تم پیدائشی اندھی نہیں ہو، تمہاری آنکھیں پیدائش کے بعد ضائع ہوئی ہیں۔ کیا تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ حوریہ سن کھڑی آواز کے اتار چڑھاؤ پر غور کرنے لگی۔ کون تھا یہ جو یہ سب پوچھ رہا تھا؟ بلکہ وہ شخص حوریہ کو مسلسل خاموش دیکھ کر خود ہی کہنے لگا، نہیں جانتی تو میں بتاتا ہوں۔ پیدائش کے وقت تمہارے سر پر اوزار لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے تمہاری بینائی چلی گئی، مگر یہ بات تمہارے والدین جانتے ہیں نہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش کی۔ بچپن میں شاید انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا ہوگا کہ جب اندازہ ہوا ہوگا تب انہوں نے اس نشان کو ایک قدرتی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا، حالانکہ وہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک ثبوت تھا تمہارے ساتھ ہوئے ظلم کا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کون ہیں؟ حوریہ نے زچ ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔
پہلے اپنے والدین سے پوچھو کہ کیا انہوں نے تمہارے سر کی پچھلی جانب کسی زخم کا نشان دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا تو اس بات کا ذکر کسی ڈاکٹر سے کیوں نہیں کیا؟ جب وہ تمہاری طرف سے اتنے فکر مند تھے کہ نظام الدین اسپتال میں آئے ہر نئے آئس اسپیشلسٹ کے پاس تمہیں لے جاتے تھے تو ڈاکٹر قاسم کے کیے انکشاف پر کبھی غور کیوں نہیں کیا؟ کسی اور ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیتے وقت ڈاکٹر قاسم کے لگائے اندازے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس شخص کا تنفس بڑھتا جا رہا تھا۔ حوریہ اچھی خاصی نروس ہو گئی۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی، آخر آپ بتاتے کیوں نہیں آپ کون ہیں؟ میرا نام روحان ہے اور میں تمہارا بھائی ہوں، روحان نے بھرپور اعتماد کے ساتھ کہا، جبکہ حوریہ کچھ دیر تو ہونقوں کی طرح کھڑی رہی، پھر کچھ کہے بغیر بیٹھک کی طرف بڑھنے لگی۔ جن والدین کے پاس تم جا رہی ہو وہ تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ تمہارے باپ کا نام صادق آفریدی اور ماں کا نام عتیقہ ہے۔ ڈاکٹر کی غلطی سے تم پیدائش کے وقت زخمی ہو گئی تھی، جس کے باعث تمہاری بینائی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے تمہیں نظام الدین اسپتال پہنچا دیا۔ میری ماں کو تو اس وقت ہوش نہیں تھا، لہٰذا اسپتال کے عملے نے بڑی آسانی سے تمہاری جگہ عابد حیات کے بیٹے کو میری ماں کے پاس رکھ دیا۔ سننے میں یہ ساری سچائی تمہیں بہت عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن اگر تم اور تمہارے گھر والے ذرا سا تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ ساری سچائی بڑی آسانی سے ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے تمہارے والدین سے بات کرنی چاہی، مگر انہوں نے میری پوری بات سننے سے پہلے ہی مجھے فراڈ اور دھوکے باز کہہ کر گھر سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ تمہارے والد کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر میں فی الحال تو جا رہا ہوں، مگر 1-2 دن بعد پھر آؤں گا۔ تم اپنے والدین سے اس موضوع پر بات ضرور کرنا اور حسب خواہش نتیجے کی توقع رکھے بغیر محض حقائق کو جاننے کی کوشش کرنا۔ حوریہ سن کھڑی اسے سنتی رہی، جس کی آواز میں صدیوں کی تھکن نمایاں تھی۔ جو مزید کہہ رہا تھا، اگر تمہیں میری بات میں ذرا بھی سچائی محسوس ہو تو بھلے ہی تمہارے والدین تمہیں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دے، تم مجھ سے رابطہ ضرور کرنا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو جب چاہے مجھے فون کر سکتی ہو۔ سامنے کھڑے اس شخص نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بڑے اعتماد سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی پر کاٹ رکھ کر مٹھی بند کر دی۔ اس کی جرأت سے زیادہ حوریہ کو اپنے رویے پر حیرانی ہوئی تھی کہ اس نے ذرا بھی مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اسے اس شخص کی سنائی کہانی پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اس سے بات ضرور کرنا چاہتی تھی۔ اندر سے اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ پوچھے، مگر اس طرح ایک انجان شخص کی بےتکی بات میں وہ اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے بدستور خاموش دیکھ کر جانے کے لیے دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ کو خود سے دور ہوتا محسوس کرتے ہی حوریہ بے ساختہ بول اٹھی، آپ یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حوریہ نے واضح طور پر اس شخص کو چونک کر پلٹتا محسوس کیا تھا۔ میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ تمہیں اسپتال میں بدل دیا گیا تھا، لیکن تمہاری جگہ جو بیٹا اس گھر میں پیدا ہوا تھا وہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ ضرور ثابت ہو چکا ہے، بلکہ آج سے کئی سال پہلے ہی ثابت ہو گیا تھا۔ بچوں کی اس ایک تبدیلی نے کتنی زندگیاں تبدیل کر دیں وہ تم ابھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ روحان نے یہ کہنے کے ساتھ ہی نہایت مختصر الفاظ میں عتیقہ اور شہزاد کے اوپر بیتے قیامت کا ذکر کر دیا۔ حوریہ شاک رہ گئی تھی۔ یہ سب سن کر اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، جبکہ بیٹھک میں سے اماں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابا کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ اماں کچھ بڑبڑاتی ہوئی بیٹھک سے باہر آ رہی تھیں، تبھی وہ الوداعی انداز میں کہتا گھر کی چوکھٹ پار کر گیا، تمہارے تعاون کے بغیر میری ماں پر لگا الزام مٹ نہیں سکتا۔ یہ ایک عورت کی عزت کا معاملہ ہے، تم میری باتوں کو بکواس کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ حوریہ پر گویا چھکا طاری ہو گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے باوجود حوریہ کے کانوں میں اس کی کہی باتیں گونج رہی تھیں، یہاں تک کہ اماں کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، جو بولتے بولتے اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ آخر جب انہوں نے چلا کر پوچھا تو حوریہ حال میں واپس آئی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیوں آئیں تم کمرے سے باہر؟ اماں وہ حوریہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بے اختیار اس کا دل چاہنے لگا وہ تمام سوال پوچھنے کا جو ابھی روحان اسے پوچھنے کے لیے کہہ کر گیا تھا، مگر اماں کے تیور دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہیں پڑی، بلکہ وہ فوراً بیٹھک کی طرف بڑھ گئی، مبادا اماں کچھ اور نہ کہہ دے۔ ابا کی کھانسی کا زور ٹوٹ گیا تھا، مگر وہ ابھی بھی ہانپ رہے تھے۔ حوریہ آواز سے ان کی نشست کا اندازہ لگاتی ان کے نزدیک چلی آئی۔ ابا آپ کے لیے پانی لاؤں؟ نہیں بیٹے میں ٹھیک ہوں۔ وہ ایسے گویا ہوئے جیسے کسی گہری سوچ میں غرق ہوں۔ کیا بات ہے ابا، کون تھا یہ اور کیا کہہ رہا تھا؟ حوریہ نے آہستگی سے پوچھا تو وہ جیسے چونک اٹھے۔
ہاں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، تم آرام کرو۔ وہ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے فوراً وہاں سے اٹھ گئے تو حوریہ مزید کوئی سوال نہ کر سکی، مگر سوال جواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں ابا کے کمرے سے بالکل غیر معمولی انداز میں ان کی گفتگو کرنے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے وہ دبی دبی آواز میں بحث کر رہے ہوں تاکہ حوریہ کچھ سن نہ سکے۔ ان کی تکرار کا کیا نتیجہ نکلا وہ تو اسے پتہ نہ چل سکا، مگر شازیہ، عالیہ اور ماریہ باجی کو گھر آتے ہی ماحول میں پھیلی کشیدگی کا احساس ہو گیا۔ حوریہ نے شازیہ اور عالیہ کے استفسار پر تو پتہ نہیں کہہ کر بات ختم کر دی، مگر ماریہ باجی اسے لا علم دیکھ کر اماں کے پاس جانے لگی۔ میں اماں سے ہی پوچھ لیتی ہوں۔ رہنے دے باجی، وہ بہت غصے میں ہیں۔ حوریہ نے آگاہ کر دینا ضروری سمجھا۔ لیکن غصے میں کیوں ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ ابا بھی اتنے اداس لگ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل ہی رہی تھی کہ حوریہ نے انہیں روک کر روحان کی آمد اور اس کی گفتگو کا مختصر احوال سنایا۔ ان تینوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ دیر بعد شاخ سے باہر آنے پر شازیہ تو اچھے خاصے غصے میں آ گئی۔ اماں ابا تو ہر ایک کو منہ اٹھا کر گھر میں بلا لیتے ہیں، بالکل بھی پتہ نہیں ہے انہیں گھر باہر کیسے کیسے فراڈ پھر رہے ہیں۔ شازیہ کی بات پر عالیہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنی کلاس فیلو کے بھائی کے ساتھ ہوا کوئی واقعہ سنانے لگی، جسے تول پکڑتا دیکھ کر ماریہ باجی کو اس کی بات کاٹتے ہوئے بولنا پڑا۔ تم کہہ رہی ہو اس کے جانے کے بعد اماں ابا کے بیچ بحث ہونے لگی۔ تم نے سننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا بات کر رہے تھے؟ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ پہلے ہی اماں مجھ سے ناراض رہتی ہیں، میں تو چپ چاپ کمرے میں پڑی رہی۔ حوریہ فوراً بولی، کیا بات ہے باجی، آپ کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ شازیہ کے پوچھنے پر حوریہ چونک اٹھی۔ ماریہ کی غیر معمولی خاموشی اس نے بھی اب محسوس کی تھی۔ نہیں پریشان تو نہیں ہوں، مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ حوریہ کے سر پر گردن کے پاس بچپن سے ایک چوٹ کا نشان ہے تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شخص واقعی سچ کہہ رہا ہو؟ ماریہ کے الجھے ہوئے لہجے پر ان تینوں کا دماغ گھوم گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں ماریہ باجی؟ آپ کا مطلب ہے حوریہ ہماری بہن نہیں ہے؟ عالیہ تو ایک دم لڑنے پر اتر آئی۔ اس کی بات پر حوریہ کو ایک پل کے لیے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں یہ کب کہہ رہی ہوں؟ لیکن تمہیں بھی یاد ہوگا جب ہم 8ویں یا 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے، تب نظام الدین اسپتال کے ایک آئس اسپیشلسٹ نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی اوزار لگنے سے حوریہ کی بینائی ختم ہوئی ہے۔ تب بھی گھر میں آ کر اماں ابا کی کافی لڑائی ہوئی تھی۔ ابا نے پوچھا تھا کہ کیا بچپن میں اس کے سر پر کوئی چوٹ کا نشان تھا، اور اماں اس سوال پر بہت گھبرا گئی تھی۔ ماریہ کے ٹھہرے ہوئے لہجے پر عالیہ بھڑک کر بولی، ہاں مجھے یاد ہے، بلکہ بعد میں نے ہی آپ سے کہا تھا کہ بچپن میں حوریہ کی دیکھ بھال زیادہ تر نانی جان نے ہی کی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کی غلطی سے حوریہ کے سر میں چوٹ لگ گئی ہو، وہ بچپن سے ہی کمزور تھی، چوٹ لگنے سے اس کی بینائی پر اثر پڑ گیا ہوگا، اور یہ بات اماں نے اس لیے چھپا لی ہوگی تاکہ نانی پر کوئی الزام نہ آئے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اماں نے یہ سوچ کر یہ بات چھپا لی کہ نانی پر کوئی الزام نہ آئے، جبکہ ہو سکتا ہے نانی کی کوئی غلطی ہی نہ ہو اور حوریہ کے سر میں وہ زخم پیدائش کے وقت سے ہو جس کا علم اماں کو بھی نہ ہو سکا۔ ماریہ کے گمبھیر لہجے پر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بڑے اعتماد سے بحث کرتی عالیہ کی جیسے زبان تالو سے چپک گئی۔ آخر شازیہ ہی اکتائے ہوئے انداز میں بولی، چھوڑیں باجی، کیوں خواہ پریشانیاں بڑھانے والی ہیں، چلیں چھت پر چلتے ہیں۔ شازیہ نے ماریہ باجی سے کہنے کے ساتھ ہی حوریہ کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ تم جاؤ، میں اماں کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ جو اب تک ماریہ باجی کو روک رہی تھی، خود ان سے بات کرنے کے لیے کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ شازیہ ہونک بنی صورتحال کو دیکھنے لگی۔ اس کے نزدیک تو روحان کی کئی بات سرے سے غور کرنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ ایسے فراڈ لوگوں کو گھر میں گھستے ہی نہیں دینا چاہیے۔ وہ حیرانی سے ماریہ باجی اور عالیہ باجی کو دیکھنے لگی۔ عالیہ باجی تو خود الجھن کا شکار تھیں، جبکہ ماریہ باجی حوریہ کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئیں۔ اب بات کرنے کا کیا فائدہ، وہ شخص تو چلا بھی گیا۔ ماریہ باجی کے کہنے پر حوریہ نے پلٹ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا وہ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا جو روحان نے اسے چلتے وقت دیا تھا۔ یہ کارڈ دیا تھا انہوں نے جانے سے پہلے۔ حوریہ کی آہستگی سے کہنے پر ماریہ غور سے کارڈ پڑھنے لگی۔ عالیہ نے ویسے تو سرسری انداز میں ہی دیکھا تھا، مگر نظر پڑنے کے بعد وہ بھی چونک کر قریب چلی آئی اور کارڈ پر لکھی تفصیل پڑھ کر وہ حیرانی سے ماریہ باجی کو دیکھنے لگی، جو خود بھی اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ روحان پر ایک بار پھر شدید قسم کی مایوسی طاری ہو گئی تھی۔ حالانکہ اسے اندازہ تھا کہ حوریہ کے گھر جا کر فوری طور پر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، مگر اس کے والدین اتنے ضعیف اور پریشان حال ہوں گے یہ تو اس نے بھی سوچا نہیں تھا۔ اس نے عابد حیات سے بات شروع ہی کی تھی کہ ان کا پورا وجود کانپنے لگا۔
ان کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر روحان کے لیے بات پوری کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس پر ستم یہ کہ عابد حیات کی بیوی نے بھی اسے اچھی خاصی باتیں سنا دی تھیں، حالانکہ روحان کے دروازہ کھٹکھٹانے پر انہوں نے ہی دروازہ کھولا تھا، اور روحان کے محض یہ پوچھنے پر کہ عابد حیات سے ملنا ہے، کیا وہ یہیں رہتے ہیں، وہ خاتون اسے بغیر کسی روایتی سوال و جواب کے بیٹھک میں عابد حیات کے پاس لے گئی تھیں۔ اسے عابد حیات کے پاس بٹھا کر وہ اس سے چائے پانی کا پوچھ کر باہر چلی گئیں، مگر یہ محض روحان کی غلط فہمی تھی۔ جب اس نے بات شروع کی اور عابد حیات کی حالت بگڑنے لگی تو وہ بیٹھک میں چلی آئیں۔ وہ یقیناً دروازے کی اوٹ میں ساری گفتگو سن رہی تھیں۔ تب ہی انہوں نے آتے ہی اسے اپنے گھر سے چلے جانے کا کہہ دیا تھا، مگر روحان نے انسنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ خالہ، میری بات سننے میں ضرور عجیب ہے، مگر نظام الدین اسپتال کی شہرت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے بھی اس کے متعلق سن رکھا ہوگا۔ آخر آپ اتنے عرصے سے یہاں رہائش پذیر ہیں، اور وہ اسپتال آپ ہی کے علاقے میں ہے۔ ان اسپتالوں میں بچوں کی چوری اور مریض کے اعضاء کاٹ کر بیچ دینے کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی بیٹی نہیں بلکہ ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، جسے اسپتال کے عملے نے ایک بچی سے بدل دیا تھا۔ آپ کو ڈاکٹر قاسم تو یاد ہوں گے، میں ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو 10,000 روپے میں نیشنل ہاسپٹل کے عملے کو بیچ دیا گیا تھا۔ عابد حیات کو کھانسی کا شدید پھندہ لگا تھا۔ وہ شکل سے اتنے کمزور اور ناتواں لگ رہے تھے کہ انہیں کسی ایسے صدمے سے دوچار کرنا ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دینے کے مترادف تھا۔ خود روحان کو یہ سب کہتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر یہ سب کہنا اشد ضروری تھا۔ اب بات صرف اس کی ماں کے کردار کی نہیں رہی تھی، بلکہ اس سارے قصے میں کئی زندگیاں متاثر ہو رہی تھیں۔ بند کرو یہ بکواس، تمہیں ہم ہی ملے ہیں جھوٹی کہانیاں سنا کر کوئی سازش کرنے کے لیے؟ ہم پہلے ہی قسمت کے ستائے ہوئے ہیں۔ عابد حیات کا سانس اکھڑنے لگا۔ اماں نے بات تو بڑے غصے سے ہی شروع کی تھی، مگر عابد حیات کی حالت دیکھ کر وہ روحان سی بھی ہو گئی۔ وہ عابد حیات کے پاس بیٹھ کر ان کی پیٹھ سہلانے لگی۔ مجھے کیا ضرورت ہے کوئی جھوٹی کہانی سنانے یا کوئی سفارش کرنے کی؟ میں تو آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی میری بہن ہے۔ آپ کے پاس میری بہن بھلے ہی ایک نارمل بچی کی طرح پرورش پا رہی ہوگی، مگر آپ کا بیٹا بچپن سے آج تک پلسرات سے گزر رہا ہے۔ روحان بہت مختصر الفاظ میں انہیں شہزاد کے متعلق بتانے لگا، مگر اماں نے بپھر کر اس کی بات کاٹ دی۔ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، چلے جاؤ تم یہاں سے، ورنہ میں سارے محلے کو جمع کر لوں گی۔ ان کی دھمکی کا روحان پر بھلا کیا اثر ہوتا، مگر ان کی آنکھ سے تواتر سے بہتے آنسو دیکھ کر وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتا کھڑا ہو گیا۔ ویسے بھی اب کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ اس نے اپنی بات کا آغاز حوریہ کے سر میں لگی چوٹ اور ڈاکٹر قاسم کے کیے انکشاف سے ہی کیا تھا۔ اگر اب اتنا کچھ سننے کے بعد بھی وہ اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اب اس موضوع پر بات کرنا بیکار ہے۔ عابد حیات کی کھانسی کو کسی طور پر رکتا نہ دیکھ کر روحان نے متانت سے کہا، ان کی حالت بگڑ رہی ہے، چلے میں انہیں اسپتال لے چلتا ہوں۔ کہیں نہیں جانا ہمیں، تمہارے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، بس تم چلے جاؤ یہاں سے، ان کی حالت خود بخود سنبھل جائے گی، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ۔ اماں کے لہجے میں انگارے اور عاجزی دونوں ہی شامل تھے، جو ان کے غصے کے ساتھ ساتھ ان کی بے بسی کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ روحان لب بیچتا تیزی سے بیٹھک سے نکل گیا۔ صحن عبور کر کے وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، کسی لڑکی کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی، اماں ابا کو پھر کھانسی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ روحان بے اختیار آواز کی سمت گھوم گیا۔ بیٹھک سے قدرے فاصلے پر بنے ایک کمرے کے دروازے میں وہ استعداد تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تولیہ تھا۔ شاید وہ بال سکھا رہی تھی کہ ابا کے کھانسنے کی آواز پر کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ روحان کو اپنے جسم سے روح نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت جلدی میں آئی تھی، اس لیے شاید اپنی چھڑی اٹھانا بھی بھول گئی تھی، مگر جس طرح اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں اٹھائے وہ سینت سینت کر چل رہی تھی، وہ منظر روحان کو اپنی جگہ ساکت کر گیا تھا۔ حالانکہ اسے پہلے سے سب پتہ تھا، لیکن یہ سب دیکھنا اتنا اذیت ناک ہوگا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بے اختیار اس کے دل سے آہ نکلی کہ کاش وہ بھی کچھ دیکھنے کے قابل نہ ہوتا تو آج اسے اپنی بہن کی یہ بے بسی نہ دیکھنی پڑتی۔ جب اس نے شہزاد کو پہلی دفعہ اس کے گھر پر دیکھا تھا، تب بھی اس کی مالی حالت کا اندازہ لگا کر اسے بہت دکھ ہوا تھا کہ وہ خود تو ہمیشہ اتنے عیش و آرام سے رہا اور اس کے بھائی نے زندگی ہر نعمت کے لیے ترستے ہوئے گزار دی، مگر آج حوریہ کو دیکھ کر جیسے اس پر دکھ اور ضیاع
کا ناقابل بیان پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ اپنی جگہ بت بنا بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ اسے دیکھنے کے بعد کسی ٹیسٹ اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ تو ہو بہو اس کی اماں کا پرتو تھی، وہی ناک نقشہ، وہی رنگت اور ویسا ہی بے مثال حسن جیسا اس کی ماں کے پاس اپنی جوانی میں ہوگا۔ مگر روحان نے جس وقت عتیقہ کو دیکھا تھا تب تک وہ زندگی سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی اور کچھ ان کی عمر کا بھی تقاضا تھا۔ مگر اس کی یہ بہن جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا تھا، جس کا ابھی زندگی کے سرد و گرم سے واسطہ بھی نہیں پڑا تھا، اس کے چہرے پر بھی شگفتگی اور شادابی کی اتنی ہی قلت تھی جتنی اس کی ماں کے چہرے پر تھی۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں بے نور ہونے کے ساتھ سیاہ حلقوں کے باعث بالکل ماند تھیں۔ پتلے پتلے ہونٹوں پر گلاب کھلنے کے بجائے پلاہٹ واضح تھی۔ مجموعی طور پر وہ اپنی عمر کی لڑکیوں کے مقابلے میں بہت کمزور اور بالکل نڈھال تھی۔ اس کا رخ بیٹھک کی جانب تھا جہاں سے عابد حیات کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، مگر اب کھانسنے کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ شاید اماں نے انہیں پانی وغیرہ پلا دیا تھا، کیونکہ اماں کے بڑبڑانے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ شاید وہ قسمت سے شکوہ کناں تھی، مگر اچانک حوریہ ان کے پاس جانے کے بجائے بیچ راستے میں ہی رک گئی۔ کون ہے یہاں؟ روحان اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، مگر وہ صرف اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے آگے کی صلاحیتیں تو کسی کی نااہلی کی نظر ہو گئی تھیں۔ روحان کا دل پھٹنے لگا تھا یہ سب دیکھ کر۔ تب سے لے کر وہ اب تک وہی منظر اس کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کتنی بار اس نے آنکھیں بند کر کے اس زندگی کا تصور کیا تھا جو اس کی بہن پیدائش سے جی رہی تھی، اور ہر بار 15-20 سیکنڈ کے اندر ہی اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ نوکر کے بلانے پر وہ رات کا کھانا کھانے میز تک تو آ گیا تھا، مگر کھانے کی ڈشز دیکھ کر ہی اس کا جی متلانے لگا۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کرسی کی پشت پکڑے عجیب خالی ذہنی کے عالم میں کھڑا تھا، اور اس کی یہ کیفیت بابا جان کے لیے بالکل انوکھی تھی۔ اتنے دنوں سے اس کے اور صادق آفریدی کے بیچ خاموشی کی ایک سرد جنگ چل رہی تھی۔ اس پل اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چند لمحوں کے لیے صادق آفریدی بھی اپنے خول سے باہر نکل آئے اور غیر ارادی طور پر اسے مخاطب کر بیٹھے۔ کیا بات ہے؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ روحان چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی تعلقی دکھانے کے باوجود وہ اس سے غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا ہوا روحان؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ اسے خاموش دیکھ کر صادق آفریدی تفکر سے پوچھنے لگے۔ روحان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ جتنی فکر انہیں اس کی تھی، اگر اس کی آدھی فکر بھی انہوں نے اس کی ماں کی کر لی ہوتی تو آج ان کا گھرانہ اس طرح بکھرا ہوا نہ ہوتا۔ جو کچھ وہ آج معلوم کر رہا تھا صادق آفریدی وہ سب آج سے کئی سال پہلے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے معلوم کر چکے ہوتے، مگر انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ پہلی بار اسے ان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتا ہوا بغیر ان کی بات کا جواب دیے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ صادق آفریدی اس کے رویے پر حیران رہ گئے۔ وہ کبھی ان کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آیا تھا۔ ان سے بھی کھانا کھانا محال ہو گیا، مگر انہوں نے خاموشی اس لیے اختیار کر لی کہ شہزاد کے علاوہ اس کے پاس پریشانی کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور وہ شہزاد کا نام تک سننا نہیں چاہتے تھے۔ کجا کہ اس کے مسائل کو ڈسکس کرتے ہوئے روحان کو کریدنے کی کوشش کرتے، مگر وہ پریشان ضرور ہو گئے تھے۔ روحان اگلے دن کسی معمول کے مطابق آفس تو آ گیا تھا، مگر اس کا کام میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ ذہن ایک ہی نقطے پر اٹکا ہوا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ دوبارہ حوریہ کے گھر جا کر اس کے والدین سے بات کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ کال اٹینڈ کرنے پر ایک پل میں اس کی ساری الجھنیں دور ہو گئیں۔ دوسری طرف ایک انجان نسوانی آواز نے اپنا تعارف کراتے ہوئے جو کہا تھا، اسے سن کر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں حوریہ کی بڑی بہن ماریہ بول رہی ہوں۔ کل آپ ہمارے گھر آئے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، روحان فوراً بولا۔ میرے والدین نے آپ کو گھر سے نکال دیا تھا، اس پر مجھے بڑی شرمندگی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے آپ کے کہے پر یقین ہے، لیکن میں پوری بات سننا چاہتی ہوں، خاص طور پر اگر آپ میری ڈاکٹر قاسم سے ملاقات کرا دیں تو۔ ماریہ نے نپے تلے انداز میں کہا تو روحان نے پرسکون انداز میں سانس کھینچتے ہوئے نہایت مؤدب انداز میں کہا،
اپنے والدین کے رویے پر آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے امید تھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ آپ بتائیں آپ کب مل سکتی ہیں؟ میں آپ کو اسی وقت ڈاکٹر قاسم کے پاس لے جا سکتا ہوں۔ دوسری طرف کچھ دیر کے لیے ماریہ باجی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں آپ کو گھر تو نہیں بلا سکتی کیونکہ میرے اماں ابا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ انہوں نے تو میرے پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن مجھے یاد ہے بچپن میں حوریہ کے سر کے پچھلے حصے پر کسی چوٹ کے نشان کا ذکر میں نے سنا ہے۔ جو میں آج دوپہر تک اپنے آفس سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے آفس آ جاؤں گی۔ کارڈ پر آپ کے آفس کا ایڈریس درج ہے، آپ یہیں ہوں گے نا؟ ہاں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ڈاکٹر قاسم سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں آج ہی مل جائے، ورنہ میں اس نمبر پر آپ کو انفارم کر دوں گا۔ روحان نے اس سے تو بڑی خوشی کہہ دیا، مگر فون بند کرنے کے بعد وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب اسے ساری بات شہزاد کو اور خاص طور پر علیزہ کو بتا دینی چاہیے۔ علیزہ کو اگر کسی اور سے علم ہوا تو اسے بہت دکھ ہوگا، اور شہزاد سے زیادہ مشکل تھا علیزہ کو سچ بتانا۔ روحان نے محض پہلو تہی کے انداز میں پہلے شہزاد سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے ڈاکٹر قاسم سے اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کی، جو حیرت انگیز طور پر 4 بجے کی مل گئی۔ اس کے بعد اس نے شہزاد کو فون کیا اور اس سے آفس آنے کے لیے کہا۔ اس نے پہلے ہی شہزاد کو یہ کہہ کر روک رکھا تھا کہ کچھ کاغذات وغیرہ پر اس کے دستخط کی ضرورت پڑے گی، اس لیے شہزاد کو نہ چاہتے ہوئے بھی آنے کی حامی بھرنی پڑی۔ روحان ماریہ کے ساتھ ساتھ شہزاد کو بھی آج ہی ڈاکٹر قاسم کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ حالانکہ شہزاد کو یقین دلانے کے لیے اسے کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ شہزاد کو حوریہ کے گھر والوں سے ملوانا بھی چاہتا تھا۔ اس لیے روحان نے اسے بھی ماریہ کے ساتھ ہی 2 بجے تک کا ٹائم دے دیا، جس پر اس نے بڑی بے دلی سے آنے کی حامی بھری تھی۔ 2 بجے تک بابا عام طور پر آفس سے جا چکے ہوتے ہیں۔ روحان نے اس کی بیزاری دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تو شہزاد نے کچھ بھی کہے بغیر فون بند کر دیا۔ سارا دن روحان کے احساسات عجیب سے رہے، شاید ایسی ہی کسی گھبراہٹ کا شکار ماریہ بھی تھی جو وہ 2 بجے سے پہلے ہی اس کے آفس پہنچ گئی۔ آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، ڈاکٹر قاسم سے 4 بجے کی اپائنٹمنٹ ملی ہے، اس سے پہلے نہیں مل سکتے۔ روحان نے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر شیشے کی میز پر اپنا پرس رکھتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں بولی، مجھے تو لگ رہا تھا آپ کو اپائنٹمنٹ لینے میں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ کم از کم 2-3 دن تک اس انتظار میں سکون سے وقت گزر جائے گا کہ پتہ نہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ۔ میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں، جس لڑکی کو آپ بچپن سے اپنی بہن سمجھتی ہیں وہ آپ کی کوئی نہیں ہے، یہ برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ روحان نے متانت سے کہا تو ماریہ باجی تلخی سے مسکرا دیں۔ جو کچھ ہم اب تک برداشت کرتے آئے ہیں اس کے مقابلے میں اس حقیقت کو برداشت کرنا کچھ بھی نہیں، بلکہ جب آپ نے کہا کہ آپ مجھے آج ہی ڈاکٹر قاسم سے ملوا دیں گے، مجھے تو تب ہی یقین ہو گیا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے۔ اب تو میں صرف اس لیے ان سے ملنے جا رہی ہوں کہ اماں ابا کو قائل کر سکوں۔ ان لوگوں نے کئی بار حوریہ کا چیک اپ کرایا، ڈاکٹر قاسم کے علاوہ بھی ایک ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن کبھی کوئی ڈاکٹر یہ وضاحت نہیں کر سکا کہ چوٹ کیسے لگی۔ ڈاکٹر قاسم تو جاب ہی چھوڑ گئے اور پھر ان کا رویہ بھی ایک دم چینج ہو گیا تھا۔ اصل میں حوریہ بچپن سے بہت کمزور تھی، اماں ابا کو تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ بچ جائے گی۔ جب وہ 6-7 مہینے کی ہوئی تب انہیں احساس ہوا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے سر پر زخم تو اماں ابا نے دیکھا تھا، مگر کیونکہ وہ پیدائشی کمزور تھی اس لیے ان کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس زخم کی وجہ سے اس کی بینائی گئی ہے، بلکہ اس زخم کا اماں ذکر بھی نہیں کرتی تھی۔ حوریہ کو بچپن میں ہماری نانی نے زیادہ تر سنبھالا تھا، کہیں ابا یہ نہ سوچ لیں کہ نانی کی لاپرواہی یا غیر ذمہ داری سے حوریہ کو کوئی چوٹ لگ گئی۔ اور پھر دیکھنے میں وہ نشان اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ جسے دیکھ کر اندازہ ہو سکتا کہ زخم بہت گہرا ہے۔ ڈاکٹر قاسم نے بھی کئی سال بعد اس زخم کی نشاندہی کی تھی، تب تک تو وہ بالکل ہی مان پڑ گیا تھا۔ انہوں نے تو کسی ٹیسٹ کے بعد ایک خیال ظاہر کیا تھا جسے ہم لوگوں نے زیادہ اہمیت بھی نہیں دی، اور اہمیت تو شاید میں آج بھی آپ کی بات کو نہ دیتی۔ میں تو بس آپ کا کارڈ دیکھ کر آپ سے ملنے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ کے کارڈ پر درج تفصیل دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ اس کا علاج کرانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ میں تو یہی چاہوں گی کہ اگر وہ آپ کی بہن نہیں بھی ہے تو بھی کسی طرح آپ کی بہن ثابت ہو جائے اور آپ اسے اپنے گھر لے جائیں۔ بولتے بولتے ماریہ باجی کی آواز روند گئی۔ روحان کسی شوق میں گرا انہیں سن رہا تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ روحان نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، ڈاکٹر نے کہا تھا پاکستان سے باہر اس کا علاج ہو سکتا ہے، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں،
ورنہ آج سے کئی سال پہلے اس کا علاج ہو چکا ہوتا۔ ماریا کے لہجے میں آنسو گھلے ہوئے تھے۔ روحان کا دل اس بے بسی پر ایک پل کے لیے سکڑ کر پھیلا تھا، مگر اس نے فوری طور پر مایوس کن سوچوں کو جھٹکتے ہوئے تیزی سے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا جو یہاں آ گئیں۔ آپ کے والدین کے لیے میری بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے ہی اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ وہ مزید پریشانیوں کا بار اٹھانے کے خیال سے ہی خوفزدہ ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے ہم انہیں پریشان کیے بغیر پہلے اپنے طور پر سارے ٹیسٹ کرائیں گے، اور جب یہ ثابت ہو جائے گا تب ان کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت وہ مقام ان کے لیے اذیت کا نہیں بلکہ مسرت کا باعث ہوگا جب وہ اپنے بیٹے سے ملیں گے۔ روحان ایک دم جوش کے عالم میں بول رہا تھا۔ ماریا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا اداس۔ اس کے لیے تصور کرنا بھی بہت مشکل امر تھا کہ حوریہ اس کی بہن نہیں ہے، مگر دوسری طرف وہ بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کی تصدیق کے اس خبر پر یقین کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ اگر یہ ثابت نہ ہوتا تو وہ اتنی بڑی کمپنی کے مالک اس کی بہن کا علاج نہ کراتا۔ وہ علاج جس کے متعلق سوچنا بھی ان کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اور جسے ممکن بنانے کے لیے اس نے حوریہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی زندگی کو بھی روک لگا دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب اسے عادل کے اقدام پر بہت غصہ آیا تھا اور اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا غصہ پچھتاوے میں تبدیل ہوتا گیا۔ انہوں نے عادل کے ساتھ کب اچھا کیا تھا جو وہ عادل سے اچھائی کی امید رکھتے۔ اگر عادل کی جگہ وہ خود ہوتی تو ان کا بھی یہی فیصلہ ہوتا، بلکہ وہ شاید کوئی انتقامی کارروائی بھی کر گزرتی، جبکہ عادل نے تو صرف شادی توڑ دی تھی، ورنہ اگر وہ چاہتا تو ماریا کی جاب بھی ختم کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ جب اسے پتہ چلا کہ حوریہ ٹھیک ہو سکتی ہے تب وہ اس کے علاج کا خرچ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا، اور تب حوریہ کا انکار کرنا انہیں سرتاپا سلگا گیا تھا۔ کتنا بگڑی تھی وہ حوریہ پر، کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ اسے مختلف موقع پر کہے اپنے الفاظ آج بھی یاد تھے، ہمارے پاس اتنا پیسہ کبھی نہیں ہوگا کہ تمہارا علاج کرا سکیں، آخر تمہاری زندگی میں بہتری کی امید رکھیں بھی تو کیسے۔ مایوسی کے گھپ اندھیرے میں کھڑے شخص کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، کیونکہ حالات پر نظر رکھنے سے نظر محدود ہو جاتی ہے، کبھی وسیع نہیں ہوتی۔ امید کی کرن صرف مسبب الاسباب کی طرف سے رجوع کرنے سے پیدا ہوتی ہے، جو وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں تک انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس اس کی مدد کا انتظار کرنا شرط ہے، جبکہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ تو صرف حوریہ کا ایمان تھا جو عادل کو شادی سے پہلے ساری سچائی معلوم ہو گئی، ورنہ وہ تو اسے برباد کر چکے تھے۔ صرف حوریہ کو یقین تھا کہ کسی کو دھوکہ دینے سے اس کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں ہو جائے گی۔ جو چیز نصیب میں لکھی ہو وہ بغیر کسی دھوکے اور فراڈ کے بھی ملتی ہے، اور جو چیز اس کی پاک ذات نے مقدر نہیں کی وہ کسی کا حق مارنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ ماریا کا ذہن کہیں سے کہیں چلا گیا تھا، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ روحان اس سے معذرت کرتا آفس سے نکل گیا تھا۔ شہزاد نے آفس پہنچ کر روحان کو مسڈ کال دی تھی، اور روحان اسے ماریا کے سامنے لانے سے پہلے اکیلے میں تیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے لے کر اس کے کیبن میں چلا آیا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ تو کہہ رہے تھے کچھ پیپر پر سائن کرنے ہیں۔ شہزاد نے اس کے چہرے سے کچھ اخذ کر لیا تھا، تبھی حیرانی سے بولا۔ روحان بے خیالی میں اسے دیکھتے گیا۔ جس قیامت سے وہ گزر رہا تھا اب اس قرب سے گزرنے کی باری شہزاد کی تھی۔ تمہیں بابا سے سخت نفرت ہے نا، ہمیشہ انہیں صادق آفریدی کہہ کر بلاتے ہو، تمہیں انہیں بابا کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ڈی این اے رپورٹ آ گئی ہے، تم واقعی ان کے بیٹے نہیں ہو، روحان نے اپنی ساری ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ شہزاد کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں روحان کو دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا روحان نے خود ہی سب کچھ بالکل صاف مختصر الفاظ میں اسے بتا دیا، کیونکہ وہ بتانے میں جتنا وقت لیتا شہزاد کو اتنی ہی تکلیف ہوتی۔ اب بھی اس کی حیرت سے پہلی آنکھیں اس کے شدید شوق کو ظاہر کر رہی تھیں۔ روحان سوائے اس کا کندھا تھپ تھپانے کے کچھ نہیں کر سکا۔ اس اذیت اور صدمے کو صرف وقت کم کر سکتا تھا، زخم کو بھرنے کی صلاحیت تو وقت میں بھی نہیں تھی کہ اتنا نقصان جو ہو گیا تھا اس کا مداوع کوئی چیز نہیں کر سکتی تھی۔ پورے 10 منٹ لگے تھے اسے روحان کے ساتھ اس کے آفس میں آنے میں۔ اتنی جلدی خود کو کمپوز کر کے وہ یہاں آ تو گیا تھا، مگر ماریا کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے۔ روحان کے تعارف کرانے پر ماریا باجی بھی اسے بس دیکھتی ہی رہ گئیں۔ کافی دیر تک روحان ان دونوں میں سے کسی کے بولنے کا انتظار کرتا مگر کسی نے بھی پہل نہیں کی، اور اس وقت تو روحان کو بہت عجیب لگا جب شہزاد پلٹ کر تیزی سے آفس سے باہر نکل گیا۔
روحان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے شہزاد کے پیچھے جانا چاہیے یا اس وقت شہزاد کو اکیلا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ابھی وہ فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ ماریہ باجی نے ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ آپ پلیز شہزاد کے رویے سے ہرٹ نہ ہوں، اسے یہ سب ابھی ابھی پتہ چلا ہے، وہ بہت شوق سے گزر رہا ہے۔ روحان شرمندہ سے انداز میں وضاحت دینے لگا۔ اسے ساری غلطی اپنی ہی لگ رہی تھی، اسے اس وقت شہزاد کو ماریہ سے نہیں ملوانا چاہیے تھا۔ میں اس کے رویے سے ہرٹ نہیں ہوں، ماریہ باجی تیزی سے بولی۔ مجھے اچھی طرح احساس ہے اسے کیسا لگ رہا ہوگا۔ حوریہ اور ہم سب بھی کل سے ایسی ہی کشمکش سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے تو آج تک جو بھی زندگی جی وہ جھوٹ تھی۔ ہمارا ایک بھائی بھی ہے اور ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا، اور حوریہ بچپن سے لے کر آج تک ایک نابینا کی زندگی جی رہی ہے، صرف اس لیے کہ اس کے گھر والے اس کا علاج کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، حالانکہ آپ لوگوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس ہوتی تو آپ کو نہیں پتہ، ہم لوگ حوریہ کی وجہ سے کبھی کھل کر نہیں ہنسے۔ بچپن سے لے کر آج تک کسی موقع کسی تہوار پر ہم بہنوں نے کبھی کپڑوں، چوڑیوں اور رنگوں کی باتیں نہیں کی کہ کہیں حوریہ کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، اور اماں نے تو اپنی پوری زندگی حوریہ تک محدود کر لی تھی۔ انہوں نے خود پر ہر آرام حرام کر لیا تھا، ہر وقت سائے کی طرح وہ اس کے ساتھ رہتی کہ کہیں اسے ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں وہ کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے۔ اسے پڑھنے کا اتنا شوق تھا مگر ہم اس کے لیے بریل تک کا انتظام نہیں کر سکے کہ کم از کم انگلیوں کی پوروں سے ہی کوئی تحریر پڑھ لیتی۔ جب ہم میں سے کوئی اسے سناتا تھا تب ہی وہ کوئی کتاب یا اخبار سن لیتی تھی۔ اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت اچھی جگہ اس کی شادی طے کر دی، لیکن بھلا ایک اندھی سے کون شادی کرتا؟ چنانچہ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، مگر حوریہ نے یہ جھوٹ گوارا نہیں کیا، اس نے خود ہی اس لڑکے کو سب بتا دیا، اور اس لڑکے نے عین شادی کے وقت بارات لانے سے انکار کر دیا۔ حوریہ دلہن بنی اس کا انتظار کرتی رہی، اور ماریہ باجی بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ روحان کو اپنی کھنپٹیاں سلگتی محسوس ہو رہی تھیں، اسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر خون کی گردش اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اس کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ وہ مٹھیاں بیچتا غیر ارادی طور پر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، مگر اس کا تنفس کم ہونے کے بجائے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو عدالت میں گھسیٹ لاؤں گا، سب کے لائسنس اور ڈگریاں کینسل کرا دوں گا، کروڑوں روپے کا ہرجانہ بھرواؤں گا اور سب کو فٹ پاتھ پر لے آؤں گا۔ جیسے میرے گھر والوں نے تنگ دستی اور مفلسی کی زندگی گزاری ہے، ایسے انہیں بھی ایک ایک پائی کا محتاج کر دوں گا۔ اگر میری ماں کی تذلیل پورے معاشرے کے سامنے ہو سکتی ہے تو وہ بھی پوری سوسائٹی کے سامنے بے عزت ہوں گے۔ ماریہ باجی رونا دھونا بھول کر حونق بنی روحان کو دیکھتی رہیں، جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس کہانی کے اگلے اور آخری حصے کے ساتھ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔